ये कारवां। अस्सलाम वालेकुम जी, आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आज आपके साथ। 2 दिन की छुट्टियों के बाद जब आप काम पर जाते हैं तो वो जो छुट्टियां हैं वो आपके दिमाग पे इतना असरअंदाज हो जाती हैं कि आपका दिल करता है कि रोज़ ही छुट्टी कर लें। पर हम जो लोग हैं, हम लोगों की जॉब ऐसी है कि छुट्टी हो फिर भी हमें जॉब पर जाना है। तो पीर का दिन शुरू होता है, नए हफ्ते का आगाज़ होता है, और जब आगाज़ अच्छा होता है तो अख्ताम भी अच्छा होता है। तो अल्लाह करे कि आपका आगाज़ भी अच्छा हुआ आज, और सुबह सुबह भी आपकी अच्छी हो, क्योंकि सुबह अच्छी होती है तो सारा दिन भी अच्छा गुजरता है। सुबह अच्छी कैसे होती है कि अगर आप अपने घर का माहौल अच्छा रखते हैं, आप उठकर आपका मूड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उठते ही बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो चिड़चिड़े होते हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। फिर आप जब चिड़चिड़े होते हैं तो घर का माहौल भी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो कोशिश किया करें कि अपने मूड को अच्छी तरीके से लेकर चलें, क्योंकि घर के जो बड़े होते हैं उन्हीं से सारे घर के माहौल का क्या कहते हैं, माहौल बनता है। कुछ बच्चे भी बीच में से ज़िद्दी होते हैं, वो भी जब बिस्तर से उठते हैं काफ़ी देर तक उनकी री ख़त्म नहीं होती, और जब वो जवान हो जाते हैं वही री उनको याद रहती है। जब वो उठते हैं तो उठते ही उनका शोर शुरू हो जाता है, क्या घर है, ना नाश्ता तैयार है, ना कपड़े तैयार है, ना शूज़ तैयार है, इस तरह का। अच्छा, ये भी घर का ना माहौल एक मज़ेदार सा लगता है। अगर सब खामोश हो जाएं तब भी अच्छा नहीं लगता, और अगर सब बोल रहे हों तो जब आपका बीपी हाई होने लग जाता है। बिल्कुल जी, आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ होंगी। मज़ीद 12 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे, और यकीनन प्रोग्राम को अच्छा बनाने की भरपूर कोशिश होगी। जैसे पिछले 5 प्रोग्राम हमारे बहुत अच्छे गए, आपने फीडबैक नहीं दिया, मुझे इस वजह से गुस्सा आ रहा है कि आप ना तो हमें कॉल करते हैं, ना ही हमें फीडबैक देते हैं कि आपका शो कैसा जा रहा है। हमने इस शो को बनाने में ये कोशिश की थी कि हम ऐसा शो बनाएं जो आपके घर की फैमिली हर देख सके, जो भी बैठा हो उसको अच्छा लग रहा हो, उसको किसी कॉम्प्लेक्स में ना लेकर जाएं, कोई ऐसी ड्रेसिंग हम ना करें कि उनको कॉम्प्लेक्स में चले जाएं, या वो सोचें कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, या कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करें, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करना तो आसान है पर उनको निभाना बड़ा मुश्किल होता है। हम यहाँ पर बैठते हैं कैमरे की इस तरफ, आपको हमारी ज़िंदगी का नहीं पता होता, मगर आपको अपनी ज़िंदगी का पता होता है कि उसको आपने किस तरह गुजारना है, उसको कितने हद तक लेकर चलना है। आपने अपने घर की फैमिली को देखना है, अपने माँ बाप को देखना है कि वो हमें कितना अफोर्ड कर सकते हैं। आपने अपनी ख्वाहिशात को उतना ही रखना है, उसको बढ़ाना नहीं है, क्योंकि आप जितनी अपनी ख्वाहिशात बढ़ाएंगे वो आपके घर वालों के लिए परेशानी होगी। जब तक आप काम पर नहीं जाते, आप जॉब नहीं लगती आपकी, तो अपने जो सहूलत मतलब कि आपकी जो चीज़ें हैं उनको आप मखसूस रखें, अपनी ख्वाहिशात को मखसूस रखें, महदूद रखें। अच्छा जी, प्रोग्राम यूं ही चलता रहेगा, और हमारे कुछ गेस्ट बाद में भी आएंगे, कुछ लेट हो गए हैं, कुछ परेशानियां ऐसी हो जाती हैं, हमें पता नहीं चलता कि जब हम रात को बिस्तर पे लेटते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमने सुबह देखनी है कि नहीं देखनी। तो रात का जो पहर होता है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है। अब जैसे हमारी एक गेस्ट थी, उनके साथ अचानक ये हुआ कि उनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सॉरी मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई। पर मुझे एक बात की बड़ी हैरत हुई कि उन्होंने यहाँ आने के लिए अगर हमसे वादा किया था तो उन्होंने थोड़ी देर बाद मैसेज भेजा कि मैं 10:30 पे आपके पास होंगी। बहुत बड़ी बात है कि आपने अगर वादा किया और उसको निभा रहे हैं, वरना आजकल लोग वादे करके भूल जाते हैं, आपसे बहुत बड़े बड़े ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं कि वो पूरा ही नहीं कर पाते। अच्छा जी, चलेंगे हम अपने मेहमानों की तरफ। हमारे मेहमान भी मेरी तरह बहुत अच्छे हैं, और इन लोगों से बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, हमारे बहुत पुराने रिलेशन हैं, और अच्छे चल रहे हैं तो ये हमारे साथ हैं। अगर अच्छे ना चल रहे होते तो ये अपने अपने घर में होते और मैं अपने घर में होती। यहाँ पर बैठने का मकसद ये था कि मेरा सर्कल इतना अच्छा और वसी और अच्छे लोगों के साथ था, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये मैं बेड़ा उठा लूँ कि मैं यहाँ पर बैठ के जिन मेहमानों से या जिन लोगों से मुझे काफ़ी टाइम हो जाता है मुलाकात नहीं हो पाती और उनसे बात नहीं हो पाती, और आप लोग जो है उनको स्क्रीन पर तो देखते हैं पर उनके बारे में आप जानते नहीं हैं, क्योंकि वो आपको हर चैनल पे नज़र नहीं आते। मॉर्निंग शोज़ में आपको पता है कि मखसूस लोग होते हैं, वही आते हैं वही चले जाते हैं, वही आते हैं वही चले जाते हैं। तो मेरी ये सोच थी कि क्यों ना मैं अपने प्रोग्राम में कुछ चेंज लेकर आऊँ, कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊँ, कुछ ऐसे एक्टर्स से मिलवाऊँ जो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि वो भंडारी हैं, हाँ हो जाते हैं हम लोग कभी कभी। इवन कि कल की बात है कि मैं एक ड्रामा कर रही थी, और जब टाइम लेट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग जो है ना माउफ होना शुरू हो जाता है।
تو آپ اپنے ڈائلاگ جو ہے وہ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر اس زبان میں ہمارے میں کہتے ہیں, جو ہمارے پروڈکشن والے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ تو بھنڈاری ہو گیا. پر اسی طرح ہمارے بہت سارے ایکٹر ہیں جو آج 20 25 سال سے کام کر رہے ہیں. آپ ان کی جرنی کے بارے میں نہیں جانتے, آپ ان کو اسکرین پہ دیکھتے ہیں, کیونکہ ایک ڈرامہ جو ہے وہ کمپلیٹ جب ہوتا ہے جب اس میں سپورٹنگ کاسٹ ہوتی ہے. مین کاسٹ تو ہوتی ہے, سپورٹنگ کاسٹ جو ہے نا وہ مین کردار ادا کر رہی ہوتی ہے اس ڈرامے کو لے کر چلنے کا. اور ایک اور سوچ میں نے رکھی ہے, میں آپ لوگوں کو ان لوگوں سے بھی ملواؤں گی جو آف کیمرہ ہوتے ہیں, جو سارا دن بھاگتے ہیں. سب سے زیادہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ENG بوائز, ہمارے سپورٹ بوائز, ہمارے ڈائریکٹر, ہمارے اسسٹنٹ. ان کی جتنی محنت ہوتی ہے ہم لوگوں کی نہیں ہوتی. ہم اپنا سین کرواتے ہیں, جا کے روم میں بیٹھ جاتے ہیں, AC چل رہا ہوتا ہے, ہمیں بیٹھے بیٹھے چائے مل جاتی ہے, بیٹھے بیٹھے ہمیں کھانا مل جاتا ہے. ایک بات میں سوچتی ہوں کہ گھر میں چاہے ہمیں کوئی پوچھے نہ پوچھے, پر وہاں پر ہم ایکٹر ہوتے ہیں اور بادشاہ ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اگر ہمارا کال ٹائم 12 بجے کا ہے, 11 بجے کا ہے, پر وہ جو ENG بوائز ہوتے ہیں وہ صبح 9 بجے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اتنی ہیوی مشینری اٹھا کر وہ ادھر سے ادھر کرتے ہیں, لائٹس ادھر سے ادھر کرتے ہیں. جتنے سین ہوتے ہیں اتنے سین میں ان کی محنت ہوتی ہے. تو کوشش کروں گی کہ میں آپ کو ان لوگوں سے بھی ملواؤں اور ان سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں اور آپ کے سامنے ان سے بات کروں, اور آپ کو پتہ چلے کہ ڈرامہ کوئی آسان کام نہیں ہے بنانا, بہت اسٹرگل ہوتا ہے, بہت محنت ہوتی ہے. تو میرے دونوں مہمان جو ہے نا ایسے فرما برداری سے میری ہر بات پہ یوں کر رہے ہیں, وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ عالیہ جمشید کب ہماری طرف آئیں گی اور ہمارا تعارف کروائیں گے. تو ان کو بتاتی جاؤں کہ جی پروگرام میں نے اس لیے لیا تھا کہ میں کہیں بیٹھ کر اپنے دل کی بات کر سکوں, تو کیوں نہ اگر میں 5-10 منٹ اپنے دل کی بات کر لوں, کوئی برائی تو نہیں ہے نا. بالکل نہیں ہے. چلتے ہیں جی ہم اپنے پہلے مہمان حنان عفان شمیم کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. اچھا, میرا اصل نام جو ہے وہ افنان ہے. کچھ لوگ مجھے عفان کہہ رہے ہوتے ہیں, کچھ حنان کہہ رہے ہوتے ہیں, اور سلان کہہ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے, لیکن اصل نیم جو ہے وہ میرا افنان ہے. ہاں, لیکن پیار سے لوگ مجھے افی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ میں سے کسی نے پیار سے کہنا ہو تو آپ افی کہہ سکتے ہیں, ویسے عفنان شمیم ہے. اچھا, دوسری طرف ہمارے ساتھ جو ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی تھی ایک بینک میں, بینک کا نام نہیں بتائیں گے, اور اس بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوانے گئی تھی. اس سے پہلے میرا اکاؤنٹ نہیں تھا. ایک فیملی والی عورت تھی, گھریلو سی, پر جب ریڈیو جوائن کیا تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو چیک دیں گے. اب جب چیک دیں گے تو وہ کہیں تو اماؤنٹ آئے گا نا. اب گھر کی لاکر کا تو میں ان کو نہیں بتا سکتی تھی کہ یہ میرا ہے اور آپ یہاں پہ چیک بھیجیں, جس کی وجہ سے مجھے ایک بینک میں جانا پڑا. وہاں پر ایک مینیجر تھے, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے فوراً ہی میرا اکاؤنٹ کھولا, اور اس کے بعد چلے جی, یہ 2004-05 کی بات بتا رہی ہوں جب میں نے اکاؤنٹ کھلوایا تھا. پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ وہ بینک مینیجر کے ساتھ ساتھ ہربل ڈاکٹر بھی ہیں. تو میں نے کہا کہ آج کل جو ہے ہمیں بہت سارے ایسی بیماریاں ہم لاحق ہو گئی ہیں کہ ہم سوچ ہی نہیں پاتے یہ بیماری کیسے آ گئی. ان کے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں, وہ بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کریں گے کہ ہمیں فلاں بیماری, ہم تو بڑا پرہیز کرتے تھے, پھر ہمیں شوگر ہو گئی, ہم تو بڑا پرہیز کرتے تھے, ہمیں BP ہو گیا, اور ایسی بہت ساری باتیں ہم ڈاکٹر صاحب سے کریں تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ یہ میرا کام نہیں ہے. تو ہم چلتے ہیں ڈاکٹر محمد علی کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر. کیسی خیریت سے؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں بیٹھ کر؟ بہت اچھا لگ رہا ہے, کیونکہ پہلے تو ہم ایز اے ایکٹر ملتے تھے. بالکل. ہاں, یہ ایکٹر بھی ہیں. ان کو جب میں وہاں پر جانا شروع ہوئی تو ان کو پہلے سے ہی شوق تھا. پھر ایک پروڈکشن میں نے جاب کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ عالیہ جی مجھے نا ایکٹنگ بھی کرنی ہے. میں کہا اچھا, آپ بینک اکاؤنٹ چلا لیتے ہیں تو پھر آپ ڈرامہ بھی چلا لیں گے. کیسا سفر رہا بینک کا, پھر اس کے بعد ایکٹنگ کا, پھر ہربل ڈاکٹر کا, کیونکہ اس کے لیے بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم دینا پڑتا ہے. اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو اس کے بھی تو امتحان ہوتے ہوں گے, کچھ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہوں گے کہ آپ ڈاکٹر بنے ہربل. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جو بھی سوچا اپنی لائف میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پورا کیا. سبحان اللہ. تو میں بیسیکلی ہربل ڈاکٹر تھا. میں نے کمپنیوں میں بھی جاب کی ہے, پھر میں بینک میں آ گیا, پھر میں نے ایک شروع سے یعنی ایک آفیسر سے شروع کیا اور برانچ مینیجر بن گیا, اپنی ترقی کی. اور اسی طرح میں نے ہربل میں یعنی کمپنیوں میں بھی. ایک بات آپ کی کاٹو,
میں میرے چیک آتے ہیں وہ بینک میں جا کر جمع ہو جاتے ہیں. جی. اچھا مجھے اس کی جمع نہیں رہتی ہے کہ کتنے ہو گئے ہیں, کیا ہو گیا ہے, تو میں علی کو میسج کرتی ہوں کہ سر ذرا میرا اماؤنٹ تو بتا دیں. تو میرے گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا, ان کو پتا ہوتا. اب یہ کتنی اچھی بات ہے, ان سے سب مطلب چھپا کر میں بینک میں چیک جمع کرواتی ہوں, اور جب چیک جمع ہوتے ہیں تو سر کے پاس سارے جمع ہو جاتے ہیں, اور مجھے جب پتہ کرنا ہوتا ہے وہ ان سے پتہ کرنا ہوتا ہے. چلیں جی, آپ اپنی کیری آن کریں اپنی بات کو. بینکر کو زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ مال کتنا ہے اس کے پاس. یہ کس حد تک اس کی کتنی اوقات ہے, کیوں نا. بالکل, ان کے پاس پیسہ کتنا ہے, یہ وہ بینکر اور ڈاکٹر, یہ دو بندے ایسے ہوتے ہیں, اور وکیل. ان کو بندے کے بارے میں الف سے لے کے یہ تک سب کچھ پتہ تو ہوتا آپ ہے. وکیل بھی بن جاتے نا, تینوں آپ کے پاس آپشن آ جاتے کہ کوئی بات آپ سے چھپی نہ رہتی. بینکنگ میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کافی ترقی کی اور برانچ مینیجر بن گیا. ہربل میں بھی میں نے کافی کام کیا ہے, اور اس کے بعد ایکٹنگ بھی تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو ایکٹنگ بھی کر لیتے ہیں, اپنے شوق سارے پورے کر لیتے ہیں. اور آج کل تو آپ جیسے وہ ہمارے اپنا ڈرامہ جو پروڈکشن ہوتے ہیں وہ آپ جیسے مینیجر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں کاسٹنگ کا بھی کام کرتی ہوں, تو وہ مجھ سے ضرور پوچھتے ہیں کوئی ایسا بندہ ہو جو واقعی بینک مینیجر لگے, تو کھٹک میں ان کو بھیج دیتی ہوں, میں کہتی ہوں ان کو لے لیں. اچھا عفان, آپ کی طرف آتے ہیں. ہماری پہلے بھی ملاقات ہوئی رمضان میں, تو اس ٹائم تو ظاہری سی بات ہے وہ ایک اسلامی شو تھا, ہم اتنی باتیں نہیں کر پائے تھے. آپ کی جرنی کا ہم پتہ کریں گے, آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ایکٹنگ کو کیوں چوز کیا, کس سے امپریس ہو کر کیا, آپ کو کون سے ایکٹر اچھے لگتے تھے اسکرین پہ. اچھا سر, ہم تھوڑا پیچھے سے چلتے ہیں. ہاں جی, بس صوفے سے نہیں اٹھنا. ارے نہیں, یہ نہ ہو کہ صوفے سے اٹھ کر آپ پیچھے چلے جائیں, آپ کے میں پیچھے سے آتا ہوں. ایسی بات نہیں ہے. اصل میں نے جب فریش میٹرک کیا تھا, مجھے تب بڑا شوق تھا ایکٹنگ کرنے کا. چھوٹے چھوٹے سے اسکول میں جب جو ٹیبلوز ہوتے ہیں یا پروگرامز ہوتے ہیں, 14 اگست کا ہو گیا یا اینول فنکشن ہو گیا. اچھا, آپ نے بات پتہ کیا شروع کی, اس نے کہا چھوٹے چھوٹے اسکول میں. میں نے کہا اسکول تو کبھی بھی چھوٹا نہیں ہوتا, چاہے وہ گورنمنٹ کا ہو یا انگلش میڈیم ہو. میرا مطلب یہ تھا جب میں چھوٹا تھا, چھوٹا تو خیر میں ابھی بھی ہوں. نہیں, آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوتے تھے. جی بالکل صحیح, اپنی اردو کو ٹھیک کریں, کیونکہ پرسوں ہم نے بڑی کلاس لی ہے. ہمارا آخری شو جو تھا فرائیڈے والے دن کا, آئی تھنک سو, تو اس میں جو ہے ماشاءاللہ سے ہمارے پاس لوگ تھے ناپا کے پڑھے ہوئے, اور یہ پر وہ ٹیلنٹڈ تھے, ان کے پاس بڑا علم تھا اور اردو کے حوالے سے بہت تھا. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ محبت نہیں ہوتی, محبت ہوتی ہے. تو میں نے پھر شروع کر دیا, میں کہ محبت. انہوں نے کہا یہ بہت زیادہ ہو گیا, آپ اتنی محبت مت کریں. نہیں, محبت تو اگر آپ محبت کے بارے میں بات کریں تو محبت تو بہت ہی وسیع ہے, اسی سے دنیا چلتی ہے. بالکل. اچھا, اب آپ اپنی بات کو. اچھا, جب میں نے فریش میٹرک کیا تھا تو اس وقت مجھے بڑا شوق تھا, اور پھر جب میں نے اپنے فیملی کو کہا, میری فیملی میں شو بز میں کوئی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, آئی بلانگ ٹو اے گولڈ اسمتھ فیملی, ایک بزنس فیملی ہے. اور میں جب آیا تو میرے والد صاحب نے میری بڑی مخالفت کی کہ نہیں کیا ہے, نہ کچھ ٹائم کا پتہ ہوتا ہے لوگوں کو, کب جانا ہے کب آنا ہے. لیکن پھر یہی ہوا کہ میں لگا رہا, میں نے ہمت نہیں ہاری. پھر میں نے انٹر کیا, اس میں چھوٹے چھوٹے سے میں کہیں پہ کریکٹر ملتے رہے, وہ کیا, کمرشلس کرتا رہا. اس طریقے سے میں اسکرین پہ ان آؤٹ ایسے لوگوں سے دوستی رہی, پھر وہ کرتا رہا کام. پھر جب میں نے گریجویشن میں گیا تو میں نے پھر اپنے والد صاحب سے شرط رکھی کہ اگر میں بہت اچھے نمبروں سے اگر گریجویٹ ہو گیا تو آپ مجھے شوبز میں جانے دیں گے. اچھا, ایک کام کرتے ہیں نا, اگر ہم ساری باتیں ایک ہی جگہ ایک ہی ٹائم میں کر لیں گے تو پھر وقفے پہ کب جائیں گے, اور پھر وقفے سے واپس آ کر کیا بات کریں گے. جی بالکل, پروگرام کو چلانے کے لیے وقفہ تو بہت ضروری ہے. بالکل جی, وقفہ بہت ضروری ہے. چھوٹے سے وقفے کی طرف جائیں گے, اس کے بعد واپس آئیں گے. عالیہ جمشید اور ان کے مہمان صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ. صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں.
جی ویلکم بیک. ایک بار پھر ہم واپس آ چکے ہیں آپ کے پروگرام صبح کی بیٹھک میں. عالیہ جمشید آپ کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ افنان ہیں اور ہمارے ساتھ محمد علی ہیں اور بھی ہوتا ہے. جب اور آ جاتا ہے تو اس کا مطلب مزید لوگ ہیں. جب آپ کو کوئی کہے نا اور کوئی بیماری بھی ہو, یار من بی پی ہو گیا, مجھے شوگر ہو گئی, اور تو اس کا مطلب ہے اور بھی کچھ ہوگا. تو اور میں جو ہمارے ساتھ اب شامل ہوئے ہیں وہ ہیں بلال کھوکھر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آج ہیں؟ کی کیا آپ ریزن بتائیں گے لیٹ آنے کی؟ وہ بس آپ کی ٹویننگ کرنی ہے, بلیک. اس نے میرا خیال ہے میرے گھر میں کیمرہ لگایا اور اس نے دیکھا کہ آج عالیہ کیا کپڑے پہن رہی ہیں, میں بھی ویسے, اور فروزی ٹچ بھی آ رہا ہے واقعی. اس نے تو مجھے لگ رہا ہے یہ صبح صبح لائٹ ہاؤس گیا ہوگا یا زینب مارکیٹ گیا ہوگا اور پھر تصویر لے کر گیا ہوگا اور اس جیسے. اینی وے جی, بلال آج کیا سنا رہے ہیں؟ میں آپ کو عاصم اظہر کا کچھ سناتا ہوں. ٹھیک. بلال کے اس گانے سے مجھے ایک بات یاد آئی, ابھی ہم وقفے میں بھی بات کر رہے تھے کہ محبت جو ہے وہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. جیسے ہر بیماری کے لیے میڈیسن ضروری ہے, اسی لیے انسان کو زندہ رہنے کے لیے محبت کی ضرورت ہے. اور محبت ضروری نہیں ہے کہ کسی میل یا فیمیل کی ہو. محبت آپ اپنے گھر والوں سے, اپنی ماں سے, اپنی بہن سے, اپنے بھائیوں سے, اور بہت سارے ایسے دوست ہوتے ہیں جن سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے, پھر آپ کو ان کی عادت پڑ جاتی ہے, کیونکہ محبت کا اصل رنگ ہی عادت کا ہے. محبت تو ایک نام دیا گیا ہے, پر جو ہوتی ہے اٹریکشن ہوتی ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگتا ہے, کسی کی باتیں اچھی لگتی ہیں, کسی کی ہنسی اچھی لگتی ہے, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. اور محبت جب دو لوگوں کو ہوتی ہے آپس میں تو اس وقت کا بھی رنگ جو ہے وہ الگ ہی ہے. اور یہ محبت جو ہے جب سے ہم دنیا میں آئے ہیں اور جب سے دنیا بنی ہے, یہ جب سے ہی چل رہی ہے. اور جب سے چل رہی ہے تو وہ اسی لیے چل رہی ہے کیونکہ ایک دوسرے سے انسان کو محبت ہے. اگر محبت نہ ہوتی تو آپ سوچیں صرف نفرت ہوتی تو پھر جس طرح ہم بیٹھے ہیں اس وقت بیٹھک میں, پھر ہم ساتھ نہ بیٹھ پاتے, کیونکہ پھر تو نفرت ہوتی.
तो अल्लाह ताला ने फिर मोहब्बत को ही देखकर ये दुनिया बनाई। उन्होंने अल्लाह ताला ने सोचा कि मोहब्बत से दुनिया कायम रहेगी और एक दूसरे से ताल्लुक़ रहेगा। नफ़रत और दुश्मनी जो है वो इसमें एक रंग है। जैसे फ़िल्म देखते हैं उसमें ट्रेजेडी होती है, उसमें रोमांस होता है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो मिलकर फ़िल्म बनती है। उसी तरह हमारी आम ज़िंदगी भी होती है, इसमें मोहब्बत भी होती है, नफ़रत भी होती है, दुश्मनी भी होती है, दुश्मन भी होते हैं और हम उन सब को लेकर साथ चलते हैं। दुनिया ख़त्म नहीं होती। हम ये नहीं सोचते कि नहीं यार अगर हमारे इतने दुश्मन हैं तो हमें मर जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने इतनी हम में सख्ती होती है कि हम दुश्मन भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं, हम दोस्त भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं, हम मोहब्बत भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं। इस सवाल के बाद, इस बात के बाद मैं जाऊंगी डॉक्टर अली की तरफ। तो कुछ बातें ये दो मेरे मेहमान आपस में कर रहे थे और होस्ट का काम होता है ऑब्ज़र्व करना। हम जब घर से भी निकलते हैं तो हर चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, वैसे ही हम बैठ के इनकी बातें सुन रहे होते हैं। तो अफनान ने डॉक्टर अली से पूछा कि मोहब्बत के बारे में, तो डॉक्टर अली बहुत मुझे थोड़े से दुखी टाइप के लगे। तो जब आपको किसी का वीक पॉइंट मिल जाए ना, फिर आपका प्रोग्राम और रंग पकड़ जाता है। ये आपने अक्सर प्रोग्रामों में देखा होगा कि हम लोगों की वीक पॉइंट पकड़कर उसको रंग देते हैं और अपने प्रोग्राम को मज़ीद अच्छा बनाते हैं। चलते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली की तरफ। हर्बल तो ये होंगे एक तरफ, पर इन्होंने मोहब्बतें भी बहुत की हैं। ज़रा आते हैं इनकी तरफ। जी डॉक्टर साहब। सॉरी सर, थोड़ी सी कतई कलामी करूँगा। मैंने असल में सर से सवाल यही किया था ब्रेक के अंदर कि सर माशाल्लाह मोहम्मद अली साहब बैंकर आप हैं, हर्बलिस्ट डॉक्टर आप हैं, ठीक है, उसके अलावा एक्टर आप हैं, तो आपको हम कहें क्या, डॉक्टर साहब या एक्टर कहें? फिर उसके बाद बातों में ही उसमें मैंने इनसे ये पूछा कि सर कोई काम ऐसा है ज़िंदगी में जो रह गया हो आपको करना, या अभी भी दिल चाहता हो कि वो आप करना चाहें? फिर उसके बाद में मैंने इनसे एक जैसा मैं लवली लाइफ लूँ तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा सर फिर ये बताइए मोहब्बत भी तो की होगी? तो फिर उस पर जो इनके एक्सप्रेशन आए थे तो वो आपने आई थिंक वो मुझे कैच किए हैं, तो हम उन्हीं की तरफ आते हैं। जी सर। अल्लाह का शुक्र है, मैंने दुनिया के जो शौक़ था सारे काम किए, मोहब्बत भी की है। लेकिन इसमें मोहब्बत आजकल जो न्यू जनरेशन है, जैसे मोहब्बत के ये रोते हैं, वो मोहब्बत आजकल नहीं है। हर बंदा मतलबी है। दुनिया एक समझें कि दुनिया बड़ी बेवफा है, जालिम है दुनिया। बंदा अगर दिल से किसी से मोहब्बत करता भी है तो आगे से उसने 4 जगह से मोहब्बत शुरू की हुई होती है। मतलब वो पौधा ऐसा लगता है कि उसकी जड़ें और उनकी प्लांट की जो रगें होती हैं वो सारी आप अपने माइंड को एक जगह पे रखेंगे, पता चला उसकी जब आगे वाले की हिस्ट्री पूछेंगे तो उसने कहा कि नहीं यार ये तो मेरा रोज़ का काम है। अच्छा, मोहब्बत की उम्र होती है? मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती। सही। मोहब्बत तो आप मरते दम तक भी कर सकते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला ने हमें जो आंखें दी हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा है, मैं आंखों से इंसान के पढ़ सकती हूँ। और हर मोहब्बत करने वाला, इश्क करने वाला जब किसी से मोहब्बत करता है या इश्क करता है, वो उसकी आंखों में सच्चाई देखता है। बिल्कुल। तो फिर धोखा क्यों खाता है? बस ये या तो मेरे साथ ही ऐसे हुआ है या सबके साथ ही ऐसे होता है। नहीं, इस तरह तो बहुत सारे लोग होंगे। मैं इसीलिए हम लोग नंबर देते हैं कि आप आ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपना दुखड़ा हमसे बोल सकते हैं, क्योंकि बैठक हमने बनाई है आप लोगों के लिए थी और इन लोगों के लिए। मैं तो न्यू जनरेशन या नए लोगों को यही कहूँगा कि मोहब्बत कुछ नहीं है। मेरे से ज़्यादा मोहब्बत किसी ने नहीं की होगी लाइफ में। हर बंदा यही कहता है। सर हर बंदा और दुनिया बड़ी जालिम है, दुनिया बड़ी बेवफा है। बिल्कुल। आप दिल से भी किसी को चाहेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, हर चीज़ करेंगे, लेकिन वो आगे से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। सर आप जब आप उसकी पूरी हिस्ट्री लेंगे, पता चले यार उसने तो पता नहीं कितने लोगों से मोहब्बत की हुई होगी। सर आप बिल्कुल ठीक तो बात फिर कह वो रहे हैं। मोहब्बत तो नहीं की होगी। वो मोहब्बत नहीं है, उसको वो तो नहीं आप मोहब्बत कह मेरा सकते। ख्याल है ही नहीं है। ये बिला वजह लोगों ने अच्छा, कुछ लगाई लोगों हुई है की मोहब्बत, नेचर होती है मोहब्बत कुछ नहीं है। कि फॉर एग्जांपल आप बैंक मैनेजर हैं, मुझे पैसों की कमी है, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, सही। और मुझे बता आप बैंक मैनेजर हैं, फिर लोग जो है ना
وہ اب آپ کو محبت کا شوق ہے فار ایگزامپل آپ کو شوق ہے نہیں شوق یہ ختم ہو گیا. جتنا مجھے لگ رہا ہے ان کو توبہ شوق ہے محبت استغفار، کرنے کا شوق. کیونکہ دیکھیں ہر انسان کو نا اپنی زندگی کمپلیٹ نہیں لگ رہی ہوتی, بالکل. ہر رشتہ ہونے کے بعد بھی کمپلیٹ نہیں لگ رہی ہوتی. وہ کہتا ہے کوئی میرا ایسا دوست ہو, کیونکہ ہماری ایج میں دوست سے محبت ہو سکتی ہے, ہماری وہ والی محبت نہیں ہے جو ہم سوچیں گے ہم اس کے ساتھ ٹائم گزاریں گے پھر ہم شادی کریں گے اور یہ آگے کا مطلب فیوچر نہیں ہوتا, وہ دوست ہوتا ہے اس عمر میں. تو آپ جب دوست ڈھونڈتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ آپ سوچ لیں کہ اگر وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہے تو آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے گا. بالکل یہ آپ یاد رکھیے گا. میں آپ لوگوں کو بھی کہوں گی کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن بنائیں یا محبت کا یا کسی دوستی کا, سب سے پہلے آپ نے اس کو پرکھنا کس طرح ہے. جہاں اس نے آپ کو اپنی پرابلمز بتانا شروع کر دی وہ محبت نہیں ہوتی. وہ محبت نہیں. بالکل آپ نے 200% صحیح کہا. ہزار ہی کر دیتے مجھے خوشی ہو بالکل. جاتی کہ میں نے کوئی اچھی بات بھی کی ہے اس پروگرام میں, نہیں ورنہ تو آپ نے 5 دن تو بالکل چولے مارتی رہی. 200% صحیح بات کی. پیسے کی دنیا ہے, یہ ایکسپیرینس ہے میرا. آپ کے پاس پیسے ہیں تو سارے محبت کریں گے آپ سے. آپ کہیں گے آج پیسے نہیں ہیں تو کام خراب. آپ کو آپ کی ویلیو بتا دیں گے. آپ کی ویلیو بتا دیں گے آپ کتنے کہاں پہ کھڑے ہیں. حالانکہ پیسہ آنے والی ہاتھ کا میل ہے, آنی جانی چیز ہے, آنے والی چیز ہے. اللہ کے شکر ہے پیسے بھی ہیں میرے پاس. اب آپ لوگوں کو اور ہوا دے رہے ہیں سر, آپ نے آپ کا نمبر مانگ لینا اور عورتوں نے, پھر مزید آپ کو اور دکھ ملیں گے تو بہتر ہے. میں پوری لائف تقریباً 70% میں نے محبت کی ہے. بیچلر گزاری. اچھا, اللہ کا شکر ہے کہ میں آزاد امیدوار ہوں. تو سر یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محبت آپ نے شادی نہیں کی سر؟ نہیں شادی میں نے کی. پھر آزاد کیسے ہو گئے؟ نہیں ابھی ویسے بتا رہا ہوں کہ ایسے تو نہیں آزاد ہو سکتے میرے آپ. فیملی جو ہے وہ پنجاب میں رہتی ہے, میں ادھر کراچی میں آزاد ہیں آزاد. سر. نہ ویسے تمام رشتے والی آنٹیاں اس ٹائم فوکس کر لیں ہمارے پروگرام پر, کیونکہ آپ کو ایک بڑا ماشاءاللہ سے خوب روح نوجوان. نہیں اصل میں یہ سمجھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم سنگل ابھی. ہاں میں یہی سمجھی. ہاں آپ بھی یہی سمجھی نا. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ نے جن سے محبت کی آپ ان کے ساتھ ابھی تک مخلص ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں. اچھا آپ کی بات کو سر تھوڑا سا اور ایڈ کرنا چاہوں گا. آج کل کی محبت اور محبت نہیں رہی. اگر آپ کی سر نہیں جیب رہی. میں سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ کی جیب میں آپ لینڈ کلوزر پہ ہیں, آپ کی جیب میں اگر 5 کروڑ روپیہ رکھا ہوا ہے تو آپ کے پیچھے آگے پیچھے لڑکیاں گھومیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ یار میں مثال کے طور پہ میں مہینے کا 1 لاکھ روپیہ خرچہ کر سکتا ہوں. اچھا, وہ کہیں گے 1 لاکھ روپیہ کیوں خرچہ کر سکتے ہیں بھائی, 1.5 لاکھ کی ضرورت ہے, 2 لاکھ کی ضرورت ہے. وہ محبت تو نہ ہوئی. ایسا ہے. لیکن میں اپنی بات کمپلیٹ کرتا ہوں. آج کل کی محبت میں نا سر وفاداری نہیں ہے, مخلص لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. اور جیسے ابھی آپ نے یہ پیسوں والی بات کی نا, لوگ صرف اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں محبت کے ساتھ کرنے کے ساتھ. اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ اور بندی کو ریلیشن میں اور محبت کر رہے ہیں تو مزید اس کے بھی 4 افیئر چل رہے ہیں. بالکل مزید اس کے بھی چل رہے ہیں. تو سیم ہے اور دونوں ایک دوسرے کو مثلا تو بات یہ ہوگی نا کہ سر دونوں ایک دوسرے کو چیٹ کر رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, بے وفائی کر رہے ہیں اور مخلص نہیں ہیں. بالکل. لیکن اس جگہ پہ میں آپ کو یہ بھی کہوں گا, دیکھیں اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے. اگر اتنے لوگ اگر چیٹ کر رہے ہیں تو سر اتنے لوگوں میں کوئی نہ کوئی مخلص بھی ہیں. بالکل. سر مثال ہمارے ملک میں ہی ہیں سر, افضل خان اور صاحبہ جی سر مخلص ہیں, آج تک ہیں. بالکل. کیسر خان نظامانی صاحب اور فضیلہ آپا سر ساتھ ہیں. پھر سعود اور جویریہ, سعود بھائی, جویریہ آبا جی, یہ بہت سارے کچھ ہمارے. اچھا ورنہ ہمارے میڈیا میں یہ ہوتا ہے. اس کے بعد سر دانش تیمور اور فائنینشیل عائزہ. طور پہ دونوں یہ جو آپ نے 3-4 لوگوں کا بولا, دونوں فائنینشیل طور پہ جو ہے. نہیں سر ایسا نہیں تھا, ایسا نہیں تھا, وہ بعد میں ہوا ہے. سر بعد میں ہوا ہے. سر افضل بھائی کی کہانی تو سب کو پتا ہے. وہی میں کہہ رہی ہوں, یہ بعد میں اللہ میاں نے ان کی قسمتیں جگائیں تو پھر اچھا ہو گیا. لیکن میں سر یہاں پر اس بات کو کہتا ہوں, اگر آپ کے ساتھ اگر آپ کا پارٹنر. بالکل. میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کاٹ رہا ہوں آپ کی بات. میں بینک میں ہوں, میرے پاس تقریباً 50 سے 60 لوگ ڈیلی آتے ہیں, جس میں خواتین بھی ہوتی ہیں, جس میں جینٹس بھی ہوتے ہیں. اب اگر والد صاحب آتے ہیں, وہ بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میرا ایک ہی پوتا ہے, میرا ایک ہی بیٹا ہے. پتہ چلا جی وہ بیٹے کی جو بیوی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ میں آج ہی میرے اختیار میں ہو تو میں سسر کو زہر دے کے مار دوں.
اور اس کی ساری جائیداد جو ہے وہ میرے بیٹے کی ہو جائے. سر یہ آپ غلط ٹریک پہ نکل گئے. نہیں نہیں، ایک جنرل بات کر رہا ہوں میں. یہ اتنے پریشان ہیں لوگ کہ آپ کی سوچ ہے. سر چاہ رہے ہیں کچھ وہ ٹریک خود ہی چینج کرنا چاہ رہے، وہ نہیں ابھی زیادہ بتانا چاہ رہے، کیونکہ ہمارا ونس چینل جو ہے وہ پنجاب میں بھی جاتا ہے، آپ کو بتاتی جاؤں، بہت سارے شہروں میں جاتا ہے، اور آدمی چلتے چلتے کبھی بھی ٹی وی لگا سکتا ہے. اگر تو انہوں نے گھر میں ٹی وی نہیں رکھا تو آج یہ آزاد امیدوار ہے، پھر تو رشتے والی ان سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. اور اگر یہ آپ سوال کریں نہیں سر، وہ آپ لوگ دوسرے ٹریک پہ چلے گئے. سر میں اپنی بات کمپلیٹ کرتا ہوں محبت والی. اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ بہت بڑا بادشاہ ہے، میں اپنی بات وہیں سے کمپلیٹ کرتا ہوں. اگر دو بندے مخلص ہیں، یہ مولا علی کا بھی قول ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی دو مخلص بندوں کو جدا نہیں کرتا. اگر بندہ آپ کے ساتھ مخلص ہے تو بندی بھی لازم مخلص ہوگی، اور اگر بندی آپ کے ساتھ مخلص ہے تو بندہ بھی مخلص آپ کے ساتھ ہوگا. یہ بات میں مانتا ہوں، یہ میرا یقین. لیکن ہاں میں مانتا ہوں آج کل یہ چیز بھی ہے کہ چیٹنگ، اگر آپ کہتے ہیں 95% چیٹنگ، دھوکہ، بے وفائی ہے، تو 5% لوگ مخلص میں. لیکن جو مخلص لوگ ہیں سر وہ ساتھ رہتے بھی ہیں. پھر ایسی کچھ مثالیں فیملیز میں بھی ہوں گی، آپ کی بھی ہوں گی، میری بھی ہیں، ان کی بھی ہیں، ہوتی ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ یار ہم دونوں گھر چلتے ہیں. میرا ماننا یہ، میں کہتا ہوں کہ یار مخلص رہنا چاہیے. خیر اب ہم چینج ٹاپک کرتے ہیں، کسی اور بات پہ چلتے ہیں. اچھی بات جلدی کہیں اور نکل جائے. عالیہ جمشید صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ ہے، اور صبح کی بیٹھک میں آج قصہ چل گیا محبت کا. آپ بھی کال کر کے اپنی محبت کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور کتنے دھوکے آپ نے کھائے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرح، اور اس کے بعد آپ نے کتنے مزید اور کھانے ہیں. کیونکہ ہمارے پنجابی میں ایک مثال دیتے ہیں کہ جب آپ دیگ کا ایک دانہ چکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پوری دیگ کیسی ہے. پھر بھی اگر آپ اس دیگ میں سے کھانا کھانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی بے وقوفی ہے، یہ دوسرے بندے کی بے وقوفی نہیں ہے. اگر آپ نے ایک بار دھوکہ کھا لیا ہے تو پھر آپ کو اتنا سنبھل جانا چاہیے، اتنا سدھر جانا چاہیے کہ اگلے دھوکے کے لیے آپ کو تیار نہیں رہنا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ جہاں آپ کو فیل ہو کہ اس جگہ پر میری جگہ ضرورت نہیں ہے تو آپ کو خاموشی سے وہاں سے چلے جانا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ وہاں پر بیٹھ کے واویلا مچائیں، نہیں میں نے تو اس سے سچی محبت کی تھی، اس نے مجھ سے نہیں کی تو بھاڑ میں جائے بھائی. اس کو بھی جو جیسی کرنی ویسی بھرنی ہوتی ہے. اگر آج وہ کسی کو چیٹ کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو کل اس کے ساتھ بھی ویسا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو دکھائے گا کہ پھر اس وقت کیا تکلیف ہوتی ہے، کون سی تکلیف اندر محسوس ہوتی ہے. ایسے ہماری دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں اپنے دکھ. اور ہم پھر بلال کی طرف چلیں گے، نہیں بریک چلیں گے، ٹھیک ہے، چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے، پھر ہم جائیں گے بلال کی طرف، اور مزید اسی طرح کی چٹ چیٹ چلتی رہے گی. یقیناً آپ کو اچھا لگے گا. صبح کی بیٹھک میں عالیہ جمشید آپ کے ساتھ. صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا ہے. صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. جی ہم واپس آ چکے ہیں، اور صبح کی بیٹھک میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جب مجھے میرے پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں کہ ہم آن ایئر جا رہے ہیں تو دوسرے لوگوں کو آواز نہیں جا رہی ہوتی، اس لیے وہ آپس میں گپ شپ لگے ہی رہتے ہیں. اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے سیٹ کو نا تھوڑا سا چینج کروں. آپ کا کیا مائنڈ ہے؟ آپ کا کیا مائنڈ ہے کہ اگر ہم اپنے سیٹ کو پراپر بیٹھک کے حساب سے بنایا جائے تو کیسا لگے گا؟ بہت اچھا لگے گا ہے. اور یہاں پر حکا بھی ہو، مرغیاں بھی چل رہی ہوں، بکری بھی بندھی ہو. پھر ادھر مرغی بیٹھی ہوئی آپ کے ساتھ، تو پھر وہ مارننگ شو تو نہیں ہو رہا ہوگا. مارننگ میں تو یہی ہوتا ہے جی، آپ کسی گاؤں دیہات میں چلے جائیں، عورتیں اور مرد جو ہیں مطلب ان کے پاس دوسرا بزنس تو ہوتا نہیں کہ جی انہوں نے تیار ہو کے ٹائی شائی باندھ کے سر کی طرح بینک چلے جانا ہے، ان کی طرح ایکٹنگ کے لیے چلے جانا ہے، میری طرح مارننگ شو میں آ جانا ہے، اس نے تھوڑا سا لیٹ گانے کے لیے آ جانا ہے. وہاں پر تو نہیں ایسا ہوتا. ان کی زندگی تو اتنی محدود سی ہوتی ہے پر خوشگوار ہوتی ہے. اب پتہ نہیں اب وہاں کا ماحول ایسا ہے کہ نہیں. بیسیکلی میرا تعلق کسی گاؤں سے نہیں تھا، لگتی ہوں میں گاؤں کی، گوار سی یا جائل سی، بٹ میرا کوئی تعلق نہیں ہے گاؤں سے. اور جب جاتے ہیں سسرال وغیرہ گجرات جاتے تھے اس وقت وہ تھوڑا سا تھا گاؤں، اب وہ بھی گاؤں نہیں رہا ماشاءاللہ سے، وہ بھی بہت بڑا شہر ہو گیا. تو گاؤں کی زندگی جو ہے نا دیکھنے کا الگ مزہ ہوتا ہے، پر ہم رہ نہیں سکتے، ہمیں عادت شہر کی پڑ گئی ہوتی ہے. تو وہاں پر یہی ہوتا ہے کہ وہ چارپائیاں درختوں کے نیچے بچھی ہوتی ہیں. جو ایجڈ ہو جاتے ہیں وہ بیچارے نہ گھر کے رہتے ہیں نہ باہر کے رہتے ہیں،
ان کو صبح صبح چارپائیوں پہ بٹھا دیا جاتا ہے, ایک حکا دے دیا جاتا ہے, بابا جی یہ پی لو تے اپنا ٹائم گزارو. پھر وہ بیٹھے بیٹھے حکا بھی پیندے نے تے پھر نہیں پھر وہ جڑیاں مائیاں جا رہی ہوندیاں نے ٹوکریاں چکے انہاں نوں ویکھ رہے ہوندے نہیں کدھر چلنی ہے, مطلب وہ پھر بابوں نے پھر پنگے لینے ہوتے ہیں. خیر ہم بیٹھے ایک شہر میں اور ایسے میں نے سوچا تھا, میں نے بھی ایک چولی مار دی اور پتہ نہیں کیوں مار دی. خیر میں سوچ رہی ہوں کہ اپنے سیٹ کو تھوڑا سا وہ مرغیاں بکریاں تو ایک سائڈ پر, ہمیں ہی بہت ہے, ہمیں کیا ضرورت ہی کیا ہے کسی جانور کو رکھنے کی. ہم وہ ویسے ہی رکھا تھا کہ ہم ایک تھیم بنا لیں ایک بیٹھک والی. کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں اچھا, یہ ایک نیا کانسیپٹ ہوگا ایسا. ویسے نہیں کانسیپٹ ہے جو جیسے پنجاب سے جو شوز آتے ہیں اکثر انہوں نے بنایا ہے اس طرح کا, میں نے دیکھے ہیں سیٹ. اچھا اچھا اچھا, ویسے ہو سکتا ہے ایک نیا لک ہوگا, نئی چیز ہوگی تو ایک مطلب مزید آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم چارپائیاں رکھیں, پھٹے رکھیں, کیا سیریس بات کر رہی ہوں میں. اچھا تھوڑا سا پہلے ہم مذاق سے سٹارٹ کرتے ہیں, پھر اگر آپ چارپائیوں اور اگر یہ ساری چیزیں رکھیں گی تو یہ تو پھر مارننگ شو کا ڈھابا زیادہ لگے گا, تو پھر اس کا نام بھی آپ کو چینج کرنا ہے, صبح صبح ڈھابے کے بیٹھک ہے نا, تو صبح کی بیٹھک صحیح ہے. صبح کی بیٹھک میں سب کچھ ہی شامل ہو جاتا ہے. آپ صوفہ بھی رکھ لیں, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو چارپائیاں رکھ لیں, نہیں ہے تو تھلے ہی بیٹھ جاؤ دریا بچھا کے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. بات چل رہی تھی محبت پہ اور سر لے گئے کسی اور طرف ٹریک. جی بالکل, محبت یہ دیکھا, یہ اس دن کی محبت نہیں, انہوں نے کہا کہ پیش نہیں آتا, نارمل محبت بولنا ہے جیسے ہم بول رہے ہیں نا محبت. انہوں نے کہا یہ ہونٹ جو ہے یہ یوں نہیں ہوتے, محبت نارمل سا محبت ہے. تو آپ لے گئے گھریلو, میں ایک جنرل بات کر رہا تھا کہ جو ہے آج کل وہ محبت ہے نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی. صحیح. آج کل کیونکہ ہر بندہ اپنے حساب سے چل رہے ہے, ہماری زندگی محبت بیکار ہے. ہاں بندہ خود اسٹرگل کرے, اور اس سے اچھا ہے کہ گھر والوں کو ہی کہے کہ بھائی آپ لوگ رشتہ ڈھونڈو اور شادی ہو جائے. جو کہتے ہیں نا میں محبت کر کے شادی کروں میں گا, لڑکی کو بگا کے لے گیا تو میں نے شادی کر لی تو میں محبت کرتا ہوں, وہ آپ گھر والوں سے بھی سمجھیں کہ علیحدہ ہو جائیں گے. گھر والے کہیں گے اس نے خود ہی محبت کی تھی, خود ہی شادی کی ہے, اب یہ جانے اس کا کام جانے, کوئی دکھ سکھ میں ساتھ نہیں کھڑا کوئی ہوتا. دکھ سکھ میں ساتھ نہیں کھڑا. یہ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ جو اپنی مرضی سے لڑکی لے آتے ہیں, اس میں برائی نہیں ہے, یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ آپ اپنی پسند کی شادی کریں, پر پسند کی شادی کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو اپنے انڈر میں کریں, اپنے ان کو کیا کہیں گے اس کو کانفیڈنٹ میں لائیں. تو وہ جب کانفیڈنس آ جائے گا, نہیں یار میں غلط جا رہی ہوں, ان کو اپنے اعتماد میں لائیں. اردو زیادہ اچھی لگتی ہے. اعتماد میں جب لے کر آتے ہیں اور آپ کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں, آپ پیار محبت سے سمجھا سکتے ہیں کہ ماں جی شادی تو آپ نے میری کرنی ہے, کسی باہر والی سے جو کرنی ہے تو یہ لڑکی ہے, آپ دیکھ لیں اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کہیں شو پیس رکھنے کے لیے. اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو کر لیں, اگر آپ منع کریں گی تو میں نہیں کروں گا. نہیں بعض مائیں پھر ضد میں بھی آ جاتی ہیں نا, مسئلہ تو یہ ہے, یہ ضد جو ہے نا یہ لگانا اچھی بات نہیں ہے. میری جو نیچر ہے, اب میری جو سوچ ہو گئی وہ چینج ہو گئی ٹوٹلی, کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ہاں کہیں پر ہمیں جھول نظر آتا ہے, یا ہم فیملی سے ملتے ہیں جب لڑکی والے سے یا لڑکے والوں سے, ہمیں وہاں پہ جھول نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے بچے کے لیے بات کے لیے اچھی نہیں ہے, پھر تو ہم وہاں پہ آبجیکشن اٹھاتے ہیں. اگر ہم ضد میں آ جائیں کہ نہیں یہ میرا حق تھا, میں ماں تھی, مجھے اپنی مرضی سے شادی کرنی ہے. اگر لڑکی پڑھی لکھی ہے, سمجھدار ہے, اگر وہ اس کے گھر والے اچھے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر محبت وہ کر رہے ہیں. اگر وہ لڑکی کہے گی کہ یار اچھا میں آ جاؤں گی تو میں اپنے والدین کے لیے ادھر سے لٹ مار کے لے جاؤں گی, تو وہ محبت تو نہ رہی. نہیں وہ نہیں رہی. اچھا سر نا کچھ مجھے بہت دکھی سے لگ رہے ہیں, کیونکہ ہم چل کہیں رہے ہوتے ہیں سر, ہمیں دوسری طرف لے جاتے ہیں, ہم ادھر جاتے ہیں سر, ادھر جاتے ہیں, مشرق سے مغرب چلے جاتے ہیں. وہ اصل میں انہوں نے کہا نا کہ میرے جیسی محبت کسی نے بھی نہیں کی ہے. اور یہ سر میں تو بس یہی کہوں گی کہ اب میں دل سے محبت کی ہے. نہیں سر مجھے لگ رہا ہے تھوڑی دیر بعد آپ دکھائیں گے ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے, کہیں نام لکھا ہوا ہے. اچھا سر دل سے محبت ہوتی ہے, ویسے تو نہیں ہوتی. ویسے تو نہیں ہوتی. اور محبت کا ایک اور رنگ ہے عشق. دنیا بڑی بے وفا ہے. نہیں محبت سے آگے کا جو مقام ہے وہ دنیا ظالم بھی ہے اور بے وفا بھی ہے. اچھا ویسے میں ایک آپ کی ایج کے حساب سے کہوں گی کہ جو ہمارا دور تھا اس وقت محبت صحیح ہوتی. بالکل آج سے تقریباً تو اگر اسی ٹائم کر لیندے ہون نا تو اسی چولا مار دے. اصل میں بیسیکلی موبائل اور واٹس ایپ نہیں تھا نا. ہاں مطلب آپشن نہیں تھے لوگوں کے پاس, آپشن نہیں تھے. اس وقت چٹھی والا دور تھا, سائیکل پہ آپ جاتے تھے, چٹھی دے کر آتے تھے, صبح صبح پہنچ گئے,
अब वो कॉलेज से आ और रही नहीं है फिर स्कूल जा रही होती थी, फिर उसके या वो पीछे दुपट्टा साइकिल लटकाने पे- आ रही है तो आप देख रहे हैं, फिर उसके बाद तो अब सर अब आया नहीं, अब तो ये तस्वीर क्लिक करें भेज दें, अच्छा जी मैं ये कर रही हूँ टक। हाँ टक। टक कर। और तो वो सर अब- वही तस्वीर 4 जनों को जाती है। जी 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 वो मॉर्निंग एक आजकल कोई ऐप चल रही है मोबाइल पे ही, मैं तो नहीं खैर यूज इतना करती क्योंकि अब दौर ही नहीं हमारा कि हम उसको वो सुना है कि जी वहाँ पे सुबह सुबह एक तस्वीर डालनी होती है। स्नैपचैट। हाँ जी वही वो। अच्छा कोई किसी का नाक आ रहा है, किसी की आंखें आ रही है, Sticks कहते हैं उसको, ठीक है, वो send वो करते क्यों है, क्या है बिलाल वैसे तुम? उसमें एक ये है कि रिकॉर्ड कोई होता है, उसमें बनाना होता है, अच्छा तो उस हिसाब से उसको चलना होता है। बस वो एक ना एडिक्ट होता है या जैसे आदत हो जाती है उसकी हर किसी को। तो क्यों होती है आदत? बस स्कोर होता है, देख लें आप, उसमें वो बढ़ता रहता है। अच्छा सब मैं चाहते हैं मेरा स्ट्रांग हो, मेरा स्ट्रांग हो, हर कोई ना एक दूसरे को स्ट्रिक्स भेज रहा होता है। अब हम बात दोबारा मोहब्बत पे आते हैं। मोहब्बत वो चीज़ होती थी कि जब किसी लड़के को किसी लड़की से मोहब्बत होती थी तो उसका दिल होता था कि ये मेरी चीज़ है। और मैं उसी तरह बीवी का भी कहूँगी कि अगर शौहर की बीवी है तो उसका दिल करता बीवी है शौहर की ही होती है, नहीं उसका दिल होता है कि मेरी बीवी सिर्फ मैं ही देखूं। ये बिल्कुल ये फैक्ट है। और आजकल आप मैं आपको बताऊं, अगर मेरी सोच से चले सोचें ये बात तो अगर कोई बंदा किसी लड़की के रिलेशन में होता है और वो लड़की उसे, तो वो उसको छूने वाली हवा को भी पसंद नहीं करता, जो अगर सच्ची है तो। जो अगर सच्ची है तो, ठीक है। और जैसे वो आपने कहा कि बेवफाई है और मुखलिस नहीं है, तो फिर वो सीधी सी बात है, वो फिर वो भी टाइम पास कर रहा होता है और वो भी टाइम पास कर रहा है। अगर कोई आपसे मोहब्बत करता है वो आप पे पाबंदी भी लगाएगा, वो आपको कहीं आने जाने पे भी मना करेगा, वो आपको ये भी बोलेगा अगर सच्चा है कि यार आप कहीं जा रही हैं, घर से निकल रही हैं तो मुझे बता के जाएं, इवन एक मैसेज ही कर दें, क्योंकि वो आपसे सच्चा है, मुखलिस है। क्योंकि देखिए मैं एक बात कहता हूँ, आजकल लड़कों के बारे में ना लड़कों को ज़्यादा पता है, लड़कियों को इतना नहीं पता। लड़कियाँ ये समझती हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें पता हैं ज़िंदगी में, लेकिन अभी भी नहीं पता, ठीक है। हाँ, लड़कियाँ जितना लड़कियों के बारे में जानती हैं उतना लड़के नहीं जानते, ये बात फैक्ट है, नहीं लड़के ज्यादा जानते ठीक है। हैं। यहाँ पे तुम फिर गलत भी- हो, लड़के ज्यादा नहीं, लड़कियों मैं के इस बात को आपको मैं बता नहीं दूं, लेकिन मानूंगी। फिर भी अल्लाह ताला ने मर्द का रुतबा ज़्यादा रखा है। मर्द को बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, अगर वो खामोश है या अगर पता है नहीं है और अगर वो नहीं बोल रहा मुझसे, तो लड़की समझती है कि यार ये बेवकूफ़ है। ऐसा नहीं है। मर्द को अल्लाह ताला ने वो, आपने सुनी होगी एक पुरानी मिसाल है कि उड़ती चुड़िया के पर गिन लेना, बिल्कुल। तो वो भी देख लेता है। लेकिन अगर वो खामोश बैठा हुआ है और अगर वो आपको दबे अल्फाजों में कुछ कह रहा है कि नहीं आप ऐसा ना करें, और अब वो जिससे लड़की से मोहब्बत करता है मुखलिस है, तो लड़कियों को भी चाहिए कि यार माननी चाहिए बात, ना कि ये क्या कि यार मुझे पता है। अच्छा दूसरी बात, आजकल जो चीज़ों में जो मैं देख रहा हूँ, मेरे भी बॉस दोस्त हैं वो कह रहे थे, बीच में जिस बंदे से आप चीटिंग कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं कि आपका एक बंदे के साथ रिलेशन, आप अगर वो पूछता भी उसको पता चले यार ही इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, तो यार फिर दूसरा बंदा क्या वो चने लेने आया? हकीकत है। ठीक है, आप एक ही के साथ भाई हो ना। बहुत दुख है। नहीं वो नहीं कहते मेरी जिंदगी में हैं- अल्लाह का शुक्र है दुख नहीं है, लेकिन मैं एक बात मतलब कहता इन हूँ, दोनों से ना मुझे लड़की फील समझ हो रहा एक बात है। कहता हूँ, बात जरा कंटिन्यू। मैं एक बात कहता हूँ, बिलाल को अच्छी लगी है। चले मर्द जी। लड़का जो है ना, पूरी कर अगर दो। वो स्ट्रांग है ना, तो वो लेके आराम से बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है, क्योंकि फैमिली को चलाना मर्द का काम होता है, औरत का नहीं होता, ठीक है। औरत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी चीज़ें पूरी कर रही है, ठीक है, बच्चे हो गए वो, ये खैर मैं काफ़ी आगे निकल गया, लेकिन चल रहे हैं, मर्द ने लेके चलना है, और मर्द ही औरत को लेके अपनी फैमिली में लेके आता है। फिर उसने उसको इज्जत देनी है किस तरीके से कि यार लव मैरिज है, अपनी बहनों के साथ, बाप के साथ, माँ के साथ किस तरह से घर में उसको मूव कराना है। अब अगर वही मर्द लाने के बाद नहीं यार मैं मर्द हूँ, तो फिर यार और ये वो भी मेरी किसी बीवी की है। माँ, वो भी किसी की नहीं बहन है ना पर यार, देखे बेटी ना, है। एक जगह आपने ये ना कहा मैं मर्द हूँ, अब बाज़ जगह ऐसा भी होता है कि शादी करने के बाद लड़की की अच्छा, जो आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह राइट है कि मर्द ही लेकर चल रहा होता है अपनी बीवी को बिल्कुल। ना, वो बता रहा होता है ये मेरी माँ है, ये बाप है, ये दादा है, ये दादी जिंदगी है, की और भी इसकी चीजों में आपने वही लेके चल रहा इज्जत होता है, करनी है। लेकिन लड़कियों को ये चीज समझ नहीं आ रही नहीं, आजकल सुन ले की। आगे। कुछ मर्द जो हैं वो अपनी बीवियों को ख़राब भी कर देते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी का, आपका एक्सपीरियंस इतना नहीं है जितना एक्सपीरियंस मेरा है, कि बाज़ लोग जो है ना अपनी बीवियों को शय दे देते हैं सही। कि अगर तुमसे फलां ने, जैसे बड़ी भाभी है या बड़ी बहन है, अगर इसने बदतमीज़ी की ना, इससे डबल बदतमीज़ी करो, उससे क्या होता है, रिश्ते दूर होते हैं। रिश्ते टूट और जाते वो भी मर्द का ही कसूर होता है। मर्द ने अगर अपनी बीवी को बताया होता है कि यहाँ पर तुमने इसकी इज्जत करनी है, जैसे बड़ी भाभी है माँ की जगह, चाहे वो जितनी भी बदतमीज़ है या जो भी है, आपने अपनी बीवी की तरबियत, शादी के बाद बीवी की तरबियत बिल्कुल। शौहर करता है, बिल्कुल बिल्कुल वो उसी तरह लड़की के माँ बाप की भी इज्जत करेगा अगर अच्छा है तो।
کیونکہ جیسے وہ اپنے ماں باپ کی عزت کروا رہا ہے وہ لڑکی کے ماں باپ کی بھی اسی طرح عزت یہ کروائے رول گا. ہے. اور بیوی کو لے کر چلنا شوہر کا کام ہے. اگر کہیں پر ہم کہتے ہیں نا کہ بھابھی جو ہے نا میری وہ اچھی نہیں ہے, بڑی بد زبان ہے, وہ یوں کرتی ہے, اس میں خالی بھابھی کا قصور نہیں ہوتا, وہاں پر بھائی کا بھی قصور ہوتا ہے, کیونکہ بھائی نے اس کو شے دی ہوتی ہے. بھائی اگر اس طرح کے اپنی وائف کے سامنے اپنے گھر والوں کی برائی کرے گا نا, ادھر ہی شٹ اپ کی ایک کال دینی چاہیے. بالکل دینی چاہیے کہ خبردار اگر آپ نے میرے گھر والوں کے سامنے کوئی بات کی تو اگر آپ خود ہی ہنس ہنس کے اس کے سامنے بات کریں گے تو وہ اور شیر ہو جائے گی. اور ایک اصول رکھے ہمیشہ, آپ کی شادی تو نہیں ہوئی نا, تو جب لیکن انشاءاللہ بہت جلدی میں بتا رہی ہوں کہ آپ نے ایک اصول مت کیجئے گا. نہیں سر, میں نے کرنی لو میرج. لو کے میرج کرنی. سر لو میرج جو ہے نا, میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ بڑے آرام سے لے کے چل سکتا ہے چیزیں. ارینج میرج بھی کرنے دے سر, کوئی نہیں, کر لو کسی اپنی مرضی. سر اللہ کا شکر ہے میں اس معاملے میں بہت خوش نصیب ہوں. یہ شاید آج لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ میں جو چیزیں کہہ رہا ہوں میں اسی طریقے سے چیزیں چلا بھی رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس معاملے میں میں بڑا خوش نصیب ہوں. سر ہم دونوں ٹریک پہ دونوں طرف سے مخلص ہیں, تو زندگی چل رہی ہے. میں آج یہاں پہ خوش بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ ایون پھر آپ نے لوگوں کو پازیٹیو باتیں کیوں بتائیں؟ آپ چیزیں نہیں, مطلب کہ نیگیٹو باتیں بتائیں, آپ پازیٹیو بھی نہیں, میں نے نیگیٹو کوئی بات نہیں بتائی, میں نے ساری چیزیں پازیٹیو, لیکن جو چیزیں چل رہی ہیں. ہاں سوال پوچھنا چاہیں گے. جیسے آپ نے بولا تھا نا کہ لڑکا اگر ہر چیز کر رہا ہے تو لڑکیاں تو اکثر ایسا ہو رہا ہے کہ وہ کہتی نہیں آ رہی تو شک کرتے ہیں, ان کو برا لگ رہا وہ برا لگتا ہے نا, کیونکہ ان کو اپنی پرائیویسی اور چیزوں میں نا دوست ہے تمہارا نہیں ملو اس سے وہ نہیں. پر یہ بلال آپ نے اگر اپنی چیز رکھنی ہے نا, بالکل عورت جو ہے نا ایک ایسا موتی ہے, نازک ہے یار ایک طریقے سے, ایک ایسا موتی ہے جس کو آپ نے نا ڈبیا میں بند رکھنا. بالکل, یہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. جب آپ اس ڈبیا کو کھلا رکھیں گے نا تو وہ موتی کوئی بھی چرا کے لے جائے گا. آج کل کوئی نئی بات نہیں ہوگی, کیونکہ موبائل آپ کو میں ہر دیکھیں ان کی بات کو میں کنٹینیو کروں گا. دیکھیں کھلی تجوری ہر بندہ ہاتھ مارتا ہے. سوری اگر کوئی غلط اس کو لے, میں کوئی غلط میرا مطلب میں نے اسی لیے نہ کوئی غلط ورڈ بولا, لیکن سیدھی سی بات ہے کہیں رکھی ہو چور ہاتھ ضرور مارے گا. اور دوسری بات کہ اس لیے لڑکا اس طرح سے لے کے چلتا ہے, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے یار. آپ میرے علاوہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور لوگوں سے جو محبت کرتے ہیں وہ برداشت نہیں کرتا اور نہیں کرتا. اور لڑکیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, وہ سمجھتی ہیں کہ میرے پہ پابندی لگا. اچھا لڑکیوں کو بھی نہیں پابندی نہیں ہوتی, یہیں سے بات خراب ہوئی. اتنا کمپرومائز, دیکھیں تالی کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. اگر لڑکا کمپرومائز کر رہا ہے کسی چیزوں پہ تو لڑکی کو بھی کرنا چاہیے, اور اگر لڑکی کر رہی ہے تو پھر دوسرا ظاہری بات ہے اس کا رزلٹ بھی ملے گا. اور ایک پھر لڑکا بھی بہت ساری چیزیں. آپ دونوں کو ایک بات اور بتاؤں, آپ کا اگر کسی سے ریلیشن ہے وہ آپ کے بارے میں خبر نہیں رکھتا تو وہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. اگر وہ آپ کی ہر بات کو پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہی ہو, یا وہ لڑکی پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہو, کس کے ساتھ جا رہے ہو, کیونکہ صرف یہاں پہ لڑکیاں قصوروار نہیں ہیں, لڑکے بھی ایسے ہی ہیں. یہ دونوں لڑکے ہیں نا, اس وجہ سے اس طرف آ ہی نہیں رہے ہیں. اب یہ بات نہیں ہے. اگر لڑکا لڑکی سے پوچھے گا نا, فرض کرو لڑکی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے جا رہی ہے کسی کے ساتھ, ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ لڑکا اگر لڑکی سے پوچھے گا کہ یہ کون تھا, وہ کہے گی میرا کزن ہے. نہیں تو اس کے بعد دوسرا جواب آئے گا میرا دوست ہے. ہاں, یا تو دوست ہوتا ہے تو یا دوست ہے. پھر یہ دو چیزیں, دوست تو چھوڑو, پھر ہم کون ہیں؟ اگر وہ دوست تھا تو پھر آج کا جو شو ہے نا, مجھے ایسے واقعی نہیں, مجھے نا اچھا لگ رہا ہے, مجھے کوئی اس میں فیل نہیں ہو رہا. بہت سارے لوگوں کی دلوں کی باتیں ہوتی ہیں. پہ بیٹھ کے جا رہی ہے تو اس سے اگر پوچھیں گے یہ کون تھا, کہے گی میرا کزن ہے. اچھا ڈاکٹر علی صاحب, ڈاکٹر علی وقفے پہ چلیں, تھوڑا سا ٹاپک چینج کریں. ہاں ابھی تھوڑا سا ہم حکیمی کی طرف بھی آئیں گے, ابھی ہم جائیں گے. اچھا میں وقفے کی طرف جاؤں گی, اس کے بعد ہم بلال کا گانا سنیں گے. تھوڑا سا یہ جو محبت کا ٹاپک جو الٹا سیدھا ہو گیا نا, کچل مچل کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم شو ہی کر رہے ہیں. 5 منٹ محبت کو دے دیں گے. ابھی جو کام ہے بیسیکلی میں کچھ چیزیں چلیں گے بریک کی طرف, چاہ رہا تھا اور اس کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, پھر ڈاکٹر علی سے ہم کچھ ضروری باتیں پوچھتے ہیں, جو اہم باتیں ہیں جو آپ تک پہنچانی ہیں. یہ تو ہم نے صرف وہ باتیں کی ہیں جو ہمارے اندر تھی. چھوٹے سے بریک کی طرف, عالیہ جمشید آپ کے ساتھ صبح کی بیٹھک پہ. صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ
कसूर मैं तो होया तू अखियां तो दूर क्यों होया नी दिल मजबूर क्यों होया एक बारी दस दे जरा दिल वाले कुछ दे न जा देने जा हो कर ले करा जिद तेरा मंगदाई नहीं दिल की करा हर बार धड़के बिल्कुल जी, दिल वाले पूछते रहना। तो दिल वाले पूछते हैं इलाज भी, तो हम डॉक्टर साहब की तरफ चलेंगे और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप भी सुनना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं और आपको उसका हल नहीं मिल रहा होता, तो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। आजकल मेन जो बीमारी चल रही है वो शुगर चल रही है, और शुगर वो एक वाहिद बीमारी है जो मकनातीस होता है ना, मकनातीस, उसकी तरह वो बाकी बीमारियों को खींचती है। और ये मैंने जब मैं पड़ोसी मुल्क गई थी, वहाँ पे वहाँ के डॉक्टरों ने, सुभाष गुप्ता डॉक्टर थे वहाँ पर, और उन्होंने बताया था कि जितना आप शुगर को कंट्रोल में रखेंगे उतना आप दूसरी बीमारियों से दूर रहेंगे। हम चलते हैं डॉक्टर अली की तरफ। डॉक्टर अली साहब बताएं कि शुगर जो है, मेन वजह तो बताएं कि होती क्यों है। मेन वजह ये होती है, एक तो टेंशन की वजह से होती है, डिप्रेशन की वजह से शुगर होती है। इसको कंट्रोल करना, एक हमारे जो लोग हैं, अगर ये किसी शादी ब्याह की तकरीबात में जाते हैं तो उधर बिलफर्ज ख़वातीन हैं या जेंट्स हैं, वो 3-3, 4-4 बोतलें कोल्ड ड्रिंक की पी लेती हैं। उनको यही नहीं पता कि भाई एक बोतल के अंदर तकरीबन 750 मिलीग्राम यानी 750 ग्राम, अगर ये 250 मिलीग्राम की बोतल है या 250 ml की बोतल है तो उसमें 70% शुगर है। तो वो 3-3 कोल्ड ड्रिंक पी लेती हैं, हर कलर की, ब्लैक भी उसको चाहिए, वाइट भी चाहिए उसको, जो भी आए, यानी 3-3, 4-4 फ्री में मिल बोतलें जाए तो जो भी मिल जाए, फ्री में आए तो पी लें। तो इनको कंट्रोल करना चाहिए, आप कम पी लें बोतल और मुनासिब है। मेरा ख्याल है छोड़ ही दें, मैंने सुना है कि छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप कभी कभी पी लें तो कोई मसला नहीं है। आप 3-3, 4-4 बोतलें मैंने खुद अपनी आंखों से पीते हुए देखा है लोगों को। अगर जिम कर रहे हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल ही मना होती है। तो इसका जो भिंडी तोरी है, भिंडी तोरी अगर रात को 3 अदद उसको काट के 1 गिलास पानी के अंदर। अच्छा, आप भिंडी तोरी कह रहे हैं, मतलब भिंडी, लेडी फिंगर मतलब छोटी, ठीक है, भिंडी हो गई। इसको 3 अदद अगर काट के 1 गिलास पानी रात को ढक के छोटे छोटे पीस काट के इसको रख दें। अगर सुबह निहार मुँह 1 चम्मच उसके अंदर शहद का मिक्स करके अगर पिएंगे, विद इन 5 से 6 दिन के अंदर आपकी एक तो शुगर कम हो जाएगी। नंबर 2, जिसको औलाद नहीं होती बच्चों को, ये उसके लिए भी बेनिफिट है, बहुत अच्छा, उनको औलाद होनी शुरू हो जाएगी। इसके अंदर कुछ ऐसी अर्म वगैरह हैं जो पैदा होते हैं, ये आम, यानी अगर इसकी तहत आप करेंगे, रिसर्च करेंगे तो इसमें तकरीबन 30 से 40 चीज़ें ऐसी हैं जो मर्द और औरत को ज़रूरत है उसकी, और शुगर भी इससे हो जाती है। अगर शुगर ये भी करे, और छोटी लौकी की जो गोल होती है उसको बॉयल करें, बॉयल करके उसके अंदर काली मिर्च डाल के उसका पानी भी पी लें और उसको चम्मच से खा लें।
یہ شوگر آپ کی بالکل نارمل ہو جائے گی. چلیں سر، بالکل ایک جی. بات آپ پوچھنا چاہوں گا. نوٹ کر لیں آپ کہ چھوٹی لوکی جس کو ہمارے پنجابی میں کدو کہتے ہیں, بالکل اس چھوٹی کو چھوٹی آپ تازی. چھوٹی چھوٹی کاٹ کر اس کو بوائل کر لیں, اور اس میں آپ نے کالی مرچیں ڈال کے, نمک اس لیے میں نہیں بول رہی کہ کہیں بی پی, کالا نمک نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ بی پی کا بھی تھوڑے لوگوں کو ہوتا ہے. کالا نمک جو ہے بلڈ پریشر کو کچھ نہیں کرتا, کنٹرول کرتا ہے. بلکہ ایسیڈیٹیز کو ختم کرتا ہے. صحیح, یہ بہتر ہے. کالا نمک کا کوئی نقصان نہیں ہے. کالا نمک گھر کے اندر ہونا چاہیے. اور جیسے ہم جوس پیتے ہیں اوپر لوگ ڈالتے ہیں, تو مجھے یہی کالا ڈاؤٹ ہوتا ہے. نمک, وائٹ نمک جو ہے وہ بلڈ پریشر کے لیے نقصان دہ ہے. کالا نمک جو ہے وہ بلکہ گھر کے اندر ہونا چاہیے, تاکہ جو ہارٹ والے پیشنٹ ہے بعض کا تو رات میں ان کو ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, تو وہ کالے نمک کی اگر چٹکی لیں گے تو اس سے ایسیڈیٹیز بھی آپ کی ختم ہو جائے گی. اس کا کالے نمک کا کوئی نقصان نہیں, اور وائٹ کا نقصان. سر ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, ان کے پاس بھی کافی ہوتے ہیں جوس والے. ہاں جوس والوں نے. آپ کیا سر ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. آپ نے ابھی کہا کہ کیا نام ہے جن کو اولاد نہیں ہوتی ان کو بھنڈی والا جو بھی آپ نے بتایا, جی یہ بہت اچھا, یعنی یہ سمجھیں گے عام آدمی کو آپ کہیں گے وہ یقین نہیں کرے گا, لیکن آپ یوز کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ 10 دن یوز کریں, وہ خود کہے گا کہ میری ایک تو شوگر برابر ہو گئی, ایک وہ ریگولر کریں, اور لوبیا یوز کریں جو اولاد جن کے نہیں ہوتی. تو یہ کیا؟ شوگر والے سر میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں, نہیں لوبیا کون سا, وائٹ یہ لوبیا بلیک والا. اچھا میں پوچھنا سر یہ چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے وہ بھنڈی والا بتایا سر, وہ عورت کو پینا ہے یا مرد کو پینا ہے, یا دونوں نے پینا جس ہے؟ کو شوگر نہیں سر, نہیں، اولاد والا, اولاد والے تو دونوں پئیں. دونوں پئیں. اور کتنے دن تک سر؟ یہ میں لوگوں کے لیے پوچھ رہا ہوں, مجھے اللہ کا شکر کوئی ایسا وہ نہیں ہے. نہیں, ان کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. آپ کم سے کم 1 مہینہ پی کے, اس کے 20-25 دن پی کے اس کے بعد ٹیسٹ کرائیں. ٹھیک ہے. اور سر جو لوبیا آپ نے بتایا وہ کالا لوبیا, وہ زیادہ تر گھر میں کھانا چاہیے. وہ لال والا نا؟ جی لال والا, اس کا سالن بنا کے کھاؤ, اس کو بھون کے کھاؤ چمچ سے. اور بوائل بھی بہت اچھا لگتا ہے, بوائل کر کے اس کا نمک اور وہ فیسلٹیز, اس کے فنکشن بہت شوق سے. اچھا علی سر, ایک سر بات اور پوچھنا چاہوں گا آپ سے. جیسے ہم لوگ ٹی وی پہ کام کر رہے ہیں, اسکرین پر ہمیں کیمرے میں ظاہری بات ہے پورے ہفتے کام کرنا ہوتا ہے, صبح 10 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک کی بھی ہماری شفٹ ہوتی ہے, تھکاوٹ ہو جاتی ہے. سر تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے, وہ ہماری اسکن سے اور ہماری باڈی سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو سر میرا سوال تو سنیں. آج سے اگر میں نے آپ کا سوال سن لیا کہ یہ ویکنس ہے اور اسکن جو ہے وہ فریش نہیں ہے. جی آج سے اگر 10 سے 15 سال پہلے چلے جائیں گے تو ہمارے جو دادا دادی تھے, ہر گھر کے اندر مربے ہوتے تھے. ہڑ کا مربا, آملے کا مربا, ہڑ آملہ, اور دوسرا یہ مربے گھر کے اندر ہوتا تھا. سیب کا مربا, سیب کا, گاجر کا, سر ان چیزوں کا نہیں, ہڑ آملہ یہ گھر کے اندر ہونا ضروری ہے. آپ بچوں کو بھی دیں گے, ان کا ایک تو دماغ فریش ہوگا, پڑھتے ہیں حافظے کے لیے, اور یہ کھانا چاہیے. اچھا تھوڑی کم سے کم ایک دانہ ڈیلی کھانا چاہیے. یہ جو مربع ہوتا ہے بہت میٹھا ہوتا ہے, اس کا کیا ریزن ہوتا ہے؟ دھو کے کھا لیں. یہ تو اصل میں شیرے کے اندر بنایا ہوا ہوتا ہے. شیرہ کس چیز کا بنتا ہے؟ چینی کا. چینی کا شیرہ. دیکھیں آپ نے, میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اگر شوگر والوں کے لیے تو پھر بڑا نقصان دینا. میڈم اس کو دھو کے کھا لیں, وہ تو اس کے اندر چلا جاتا ہے, میں نے خود دیکھا ہے, دھونے کے بعد بھی اگر ہم کھاتے ہیں. شوگر کے لیے تو ابھی میں نے آپ کو ایک نسخہ بتایا نا, تو وہ تو شوگر ان کی برابر ہو جائے گی. یہ عام جیسے انہوں نے بولا ہے کہ یہ ویکنس کے لیے, اور اس کے. ہاں اچھا سر, دوسرا جو چیز ہم لوگوں کو سب سے امپورٹنٹ بہیڑا, سر ہڑ آملہ اور بہیڑا. یہ کیا سر؟ ہڑ آملہ اور بہیڑا. اس کا مربع جس گھر میں نہیں ہے سمجھو وہ دنیا کا بیکار آدمی ہے. سر پھر آپ بھیج دیجیے گا, ایک دفعہ بھیجیں گے تو مجھے یاد رہے گا. یہ گھر پہ ضروری ہونا چاہیے, بچوں کے لیے بھی اور بزرگوں کے لیے بھی اور جوان کے لیے بھی. یہ اس کے اندر اتنی چیزیں ہیں کہ آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہی نہیں. اوکے سر, بالوں کا کچھ بتائیے. بالوں کے لیے آپ ہڑ آملہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ دھوئیں اس کو, بال کو. خشکی سکری کی وجہ سے یہ بال گرتے ہیں, اور کچھ خاندانی کی وجہ سے بھی گرتے ہیں. وٹامنس کچھ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں بہت ہنستے ہیں, کھیلتے ہیں, ان کی لائف بڑی اچھی چل رہی ہوتی ہے, اچانک ٹیسٹ کرواتے ہیں ان کے وال بند ہے. وجہ؟ وال بند ہے یہ باہر کے کھانے کھا کے.
باہر کے اور کھانے اگر کچھ لوگ بہت آئل پرہیز والی کرتے ہیں چیزیں کھاتے رہتے ہیں باہر سے. میں نے خود دیکھا ہے ہوٹلوں کے اوپر پرانا آئل یوز کرتے ہیں. گھر کے اندر اگر آپ کھانا بنائیں, دیکھیں میں اپنا بتا رہا ہوں, میری 70% میں نے یعنی لائف اپنی بیچلر گزاری ہے اور کھانا میں خود بناتا ہوں. اگر یہ کھانا جو سالن ہے یہ ایک فارمولہ ہے, اس کے اندر آپ کا لہسن بھی, اس کے اندر آپ کا ادرک بھی ہے, اس کے اندر آپ کی دال چینی بھی ہے, اس کے اندر لونگ بھی ہے, اس کے اندر زیرہ سفید بھی ہے, زیرہ بھی ہے. اچھا ہمارے مختلف یہ اگر مختلف چیزیں, یہ اگر سالن آپ کا اچھا بنا ہوا ہے تو میرے خیال سے ہارٹ, بلڈ پریشر, یہ بیماری ہونی نہیں چاہیے. اچھا ڈاکٹر علی, تھوڑا سا میں آپ کو کاٹوں گی. اچھا میں ڈائریکٹر صاحب سے کہوں گی کہ چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں, چھوٹا سا والا, کیونکہ میری ایک گیسٹ آئی ہیں اور وہ ان کو میں بٹھانا چاہوں گی کیونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے, یہ نہ ہو کہ ان کا آنا جو ہے وہ ضائع ہو جائے. تو ڈائریکٹر صاحب ذرا بریک پر چلتے ہیں, واپس آتے ہیں, پھر آپ سے کرتے ہیں بات. صبح کی بیٹھک روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. ہمدرداں صبح کی بیٹھک روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. ویلکم بیک جی, ہم واپس آ چکے ہیں. آپ کے گھر میں جب بھی کوئی مہمان آئے اس کو اچھے طریقے سے ویلکم کریں, کیونکہ مہمان آپ کے لیے آتا ہے, آپ کی محبت میں آتا ہے. تو کبھی بھی مہمان کے آنے کے بعد ایک تو منہ نہ بنائیں, کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, آپ کو نہیں کہہ رہی, ویسے میں کہہ رہی ہوں کہ ادروائز ایسا ہوتا ہے کہ ہم فیملی میں جب رہتے ہیں تو کسی سے ہماری بنتی ہے, کسی سے نہیں بنتی, پر مہمان جو ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے. وہ جب بھی آپ کے گھر میں آئے آپ اپنا اخلاق اس کے ساتھ اتنا اچھا رکھیں کہ اس کو بھی احساس ہو کہ اس نے کہیں یا کسی جگہ پر آپ کے ساتھ مس بیہیو کیا, یا اس کا کوئی ایسا لفظ آپ کو دکھ دے گیا یا تکلیف دے گیا, پر آپ اپنے آپ کو اچھا رکھیں گے تو آگے بھی اچھا ہوتا جائے گا. تو مہمان کا ذکر چھڑا ہے تو ہمارے ساتھ اب نئی مہمان ہے. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہماری ایک مہمان جو تھی, رات کے ٹائم ان کے ساتھ تھوڑی سی ٹریجڈی ہو گئی. تھوڑی تو نہیں ہوتی, جب ہسبینڈ کو بیمار ہوں اور دل کا کوئی تکلیف ہو تو پورا جو گھر ہوتا ہے نا, جو آشیانہ ہوتا ہے ایک شوہر کے اس پہ چل رہا ہوتا ہے. میری سوچ تو یہ ہے, آپ لوگوں کی سوچ کیا ہے وہ ہے, کیونکہ گھر کا مرد جو ہوتا ہے وہ پلر ہوتا ہے اور اس کے بغیر جو ہے نا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا, اور اس کو کچھ ہو جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو پھر بھی میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے پھر بھی ٹائم جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کو نبھایا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے وعدہ کر کے نبھا لیا. ہم چلتے ہیں جی روزی سعید کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم, آپ سنائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پریشانی, میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی اس وقت کہ آپ نہ آئیں, کوئی پرابلم نہیں, پر آپ نے کہا کہ میں آؤں گی تو موسٹ ویلکم, کیونکہ مہمان کو منع کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے. صحیح نہیں, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں انوائٹ کیا. کمٹمنٹ از کمٹمنٹ. یہ تھا کہ تھوڑا بیلنس کر کے اور پھر میں آ گئی. میں نے کہا نہیں یہ بھی اچھی بات نہیں ہے, میں نے پہلے ان سے کمٹمنٹ نہیں, پھر میں آپ کو کل بلاتی. میں آپ یہ مت سوچے میں وہ والی میزبان نہیں ہوں کہ آج اگر آپ نہیں آئیں, کیونکہ جو آپ نے بتائی پرابلم اس کے آگے تو میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی. آپ کا ماڈلنگ سے یا ماڈلنگ میں ابھی ریسنٹلی میں نے قدم رکھا ہے, ابھی جوائن کیا ہے. میں بینگ ایز اے ایکٹر اور میک اپ آرٹسٹ میں نے جوائن کیا تھا. ٹھیک ہے, اسٹارٹ میں نے میک اپ آرٹسٹ سے لیا تھا, پھر آہستہ آہستہ ایکٹنگ کی طرف آئی اور اب میں نے ماڈلنگ بھی اسٹارٹ. میک اپ آپ نے کون سی فیلڈ, مطلب میڈیا کی کون سی فیلڈ میں کیا؟ کیونکہ مجھے 15 سال ہو گئے, افنان کو بھی آئی تھنک اتنے ہی ہو گئے. صحیح, تو ہمارا کبھی آپس میں ملاپ نہیں ہوا. صحیح. ماڈلنگ ایجنسیز میں اور یہ بوتیکس وغیرہ میں جو ماڈل شوٹس ہوتے ہیں, میں نے وہاں پہ ARY پہ میں نے بھی کیا, بٹ وہاں پہ ٹائم پیریڈس بہت لانگ ٹائم تھا تو میں مینیج نہیں کر پا رہی تھی, تو میں نے لیفٹ کر دیا. صحیح. پھر مجھے آفر ہوئی ایکٹنگ کی تو میں نے وہاں سے بسم اللہ کی. تو اس کے بعد کل میں ایک ڈرامے میں گئی تو میں نے آپ کا پوسٹر لگایا ہوا تھا, مجھے جاتے ہی ڈائریکٹر نے کہا کل تمہارے شو میں روزی آ رہی ہے. میں نے کہا کہتے اس ڈرامے میں بھی روزی آئی تھی اور روزی دے کر چلی گئی. تو وہ اس طرح کا کچھ تھا. صحیح. پھر ماڈلنگ کی طرف آنے کا کیوں خیال آیا؟
اصل میں اچھا لگتا ہے جب لڑکیاں جو ہیں اچھی اچھی ڈریسز پہن کے ماڈلنگ کرتی ہیں. اور خیر آپ پرفیکٹ فگر ہے, کیونکہ میں کہتی ہوں ماڈلنگ کے لیے بھی نا ایک فگر کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح ہر آدمی اگر سوچ لے میں ماڈل بن جاؤں, میں نے آج تک نہیں سوچا کیونکہ میں بن ہی نہیں سکتی تھی, مجھے پتا تھا کہ میں کیا ہوں. ہاں کوئی ترکش اگر کوئی ماڈلنگ ہوتی تو میں کر جاتی, پر پاکستانی ماڈلنگ میں نہیں کر سکتی. نہیں, پاکستان میں بھی دیکھیں فگر اور ہائٹ میٹر کرتی ہے. یہ تو ہے, ہر جگہ میری ہے. جو فگر ہے وہ ٹھیک ہے سلم ہے, بٹ ہائٹ میں تھوڑا ہے 19-20 کا وہ تو فرق. ہیل ماشاءاللہ سے کر جاتی ہے آپ کو. لیکن وہ ہم کہتے ہیں نا, اکثر لوگ یہ چیز نہیں کرتے, وہ لوگ کہتے ہیں نہیں فگر اور ہائٹ زیادہ میٹر کرتا. اچھا, میں جو آج کل ماڈلنگ دیکھ رہی ہوں نا برانڈ کی, اس میں تو نارمل لڑکیاں, کیونکہ ہر لڑکی تو لمبی نہیں ہوتی ہے نا, صحیح فیس بھی ہونا چاہیے. میرا تو یہ خیال ہے کہ تھوڑا سا فیس بھی اس طرح ہو. کوئی نہیں, ہائٹ کا ہوتا ہے, وہ ہیل پہن کر بھی آپ کر سکتے ہیں. تو میں نے تو بہت ساری لڑکیوں کو ایسے ہی دیکھا کہ ان کی ہائٹ بھی کم ہوتی ہے, پر اصل میں اب جو ہے نا ریئل جینین کام بہت کم ہو رہا ہے, اور آرٹیفیشل اور پیسوں والا کام جس کو ہم کہتے ہیں پیسہ بٹولنا. اب آپ دیکھیں ہر گلی محلے میں, ہر علاقے میں چھوٹی چھوٹی پروڈکشنز کھلی ہوئی ہیں. ہائٹ وائٹ نہیں دیکھی جا رہی, لڑکیوں کو آڈیشن کے لیے بلایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, پیسہ لیا جا رہا ہے, ان سے آڈیشن اور کیا کہتے ہیں اس کو ریم واک کی ٹریننگ دی جا رہی ہے, چاہے اس کی ہائٹ 5 پوائنٹ ہے یا 4 ہے, 5 فیٹ ہے یا 4 ہے وہ. لیکن جو ریئلٹی ورک ہوتا ہے نا, اس میں آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہائٹ میٹر نہیں کرتی, کیونکہ ہم لوگ سینڈل پہن کے بھی جو ہے آج کیونکہ مین فگر کا ہے, مجھے جو ہے فگر اور فیس ہے آپ کا, کیونکہ وہ اٹریکشن ہونی چاہیے آپ کے. ظاہری بات ماڈل اپنا کپڑا دکھا رہا ہے تو وہ ایک خود سے صحیح. اب ہمارے لیے تو پورا تھان کھولنا پڑ جائے گا, جہاں انہوں نے 4 سوٹ بنوانے وہاں پہ ایک کوئی پہنا کے انہوں نے اپنی ماڈلنگ تھوڑی کروانی ہے. صحیح. آپ کہہ رہی ہیں کہ گلی گلی محلے میں پروڈکشن کھل گئے ہیں. جی, آفیسز کھل گئے ہیں بہت سارے. میں یہ سوچتی ہوں, اچھا پھر وہ پیسے بھی بٹورتے ہوں گے. بالکل ظاہر بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دماغ ہمیں کس لیے دیا؟ سوچنے کے لیے. سوچنے کے لیے اور بات کو سمجھنے کے لیے. بالکل. ہم لوگ بھی پروڈکشن, ہم نے بھی کام کیے ہیں الحمدللہ. 15 سال ہو گئے ہم لوگوں کو کام کرتے ہوئے. ہم اللہ میاں برا وقت نہ دکھائے یا کوئی ایسا بڑا بول نہ بلوائے, کیونکہ کچھ بھی بولا ہوا آگے آ جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے اتنی سینس تھی کہ اگر ہم کوئی پوسٹر دیکھتے تھے نا, اگر وہ پوسٹر لگ گیا ہے تو اس کا مطلب وہ فیک ہے. جو صحیح ریئل پروڈکشن ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنا نہیں دیتے, وہ شو آف نہیں کرتے. وہ کبھی سوشل میڈیا پر نہیں آ رہے تھے. ہمارے بہت سارے پروڈکشن ہیں, ہم جانتے ہیں, انہوں نے کبھی بھی سوشل میڈیا پر آ کر کبھی بھی نہیں بتایا کہ آپ یہاں آئیں آڈیشن دیں یا کچھ بھی. تو اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ پیسے دے کے آپ نے ماڈلنگ کیوں کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکل دیا, آپ کو فگر دیا ہے, آپ کو خود آگے اللہ تعالیٰ لے کر جائے گا. صحیح. جیسے ہم ایکٹر تھے, ابھی افنان یہی بات کر رہا تھا کہ میری زندگی میں, اب تم خود بتاؤ تو کیا ہے جو تم نے کہا کہ بہت سارے ایکٹروں سے ملاقات ہوئی اور وہ بیک اپ کر کے. دیکھیں میری زندگی میں جب سے کر رہا تھا, ایک تو سب سے پہلے اس سے آتے ہیں کہ مجھے شوق جہاں سے جب تھا, تو کام کرتے کرتے جب میں فیلڈ میں آگے آیا تو مجھے پھر اس کے بعد اور زیادہ, مثلا وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا دل نہیں بھرتا, میں اس سے اچھا اور کروں. اچھا, فیلڈ میں سب سے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے, جیسا میں خود لولی لائیولی ہوں, معین اختر صاحب, ٹھیک ہے, سیریس ایکٹنگ میں فیصل بھائی, اچھی میری ان سے بہت اچھی بات چیت ہے فیصل قریشی بھائی سے, ٹھیک ہے, اعجاز اسلم صاحب بہت اچھے, ہمایوں سعید ہمارے یہاں سپر اسٹار ہیں, سپر اسٹار سارے ہیں. میرے پروگرام کا تو برانڈ ہو چکا ہے فیصل قریشی کا. ابھی ہماری ایک اسٹائلسٹ آتی ہیں, وہ ہفتے میں ایک بار ہوتی ہیں, ویسے وہ میرے ساتھ ہی ہوتی ہیں, آج وہ سوئی رہ گئی ہیں. ہم 3 ٹیم کا ممبر ہیں, ہم مسٹ ہوتے ہیں اس پروگرام میں, مطلب وہ بیٹھتی نہیں ہے پر وہ آف کیمرہ ہوتی ہے. اس نے شروع کرنی فیصل قریشی سے بات ہوتی ہے, تو برانڈ بن گیا میرے شو کا. فیصل بھائی بہت ٹیلنٹڈ ہیں, اللہ تعالیٰ, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو اللہ تعالیٰ نے گاڈ گفٹ دیا اسی کام کے لیے بنایا ہوتا ہے. ہمایوں بھائی بھی بہت اچھی, لیکن اگر دیکھا جائے تو نعمان اعجاز صاحب بہت اچھے ایکٹر ہیں, ٹھیک ہے, مجھے بڑا شوق تھا ان کے ساتھ کام کرنے کا. ابھی لاسٹ ایئر ہی میں نے ان کے ساتھ ایک پروجیکٹ ختم کیا, ثانیہ سعید, ان کے ساتھ میں نے ایک جی نہیں, مجھے جنرلی ان کے ساتھ شوق تھا, اگر دیکھا جائے نا کہ کام کرنے کا, ان کے ساتھ کام کیا جائے, کیونکہ مجھے اس ایکٹر کے ساتھ کام کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے کہ اگر میں اس کو رسپانس دے رہا ہوں ایکٹنگ کا, تو مجھے بھی وہاں سے ملے, آپ کے اندر کا کام نکل کر آتا ہے. اور اسی طریقے سے کچھ ڈائریکٹر بھی فیلڈ میں ہیں جن کے ساتھ مجھے بڑا مزہ آتا ہے کام کرنے کے, جن کے ساتھ ابھی آپ نے اور میں نے ساتھ ہی کیا ہے, احمد کامران صاحب ایک ایسے ڈائریکٹر ہیں کہ وہ پتھر کو ہیرا بنا دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر بندہ ان کو سمجھ جائے کہ یہ کیا کر رہا ہے,
آپ جب بھی کسی کام کو سیکھنے جائیں, آپ کا جو ٹیچر ہو, چاہے وہ آپ کو ڈانٹ رہا ہے, آپ سیکھیں. آپ اس ڈانٹ کو نا اپنا تحفہ سمجھیں کہ وہ آپ کو ڈانٹ رہا ہے تو آپ اس سے نکھریں گے. ہم دونوں نے ابھی ایک پروجیکٹ کیا, ہمارا کریکٹر کوئی بہت بڑا نہیں تھا, ہم ایکٹر ہیں, ہمیں کریکٹر ملنا چاہیے, ہم اس کو کرتے ہیں اور اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کمپلیٹ کریں. احمد کامران اس کو پالش کرتا ہے, اس کو لے کر آتا ہے. ان کو پتا ہے کہ بندے کے اندر ٹیلنٹ کیا ہے, وہ نکالتے ہیں. ان کے جو 2-3 لفظ ہیں نا وہ اس سے نکل آتے ہیں. اسی طریقے سے سلیم گانچی صاحب ہیں. میں یہ بات کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا. آج بھی میں اگر سیٹ پہ جاتا ہوں نا تو مجھے ان سے ڈانٹ پڑتی ہے, اور وہ میں نے بڑا انالائز کیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ میرے ساتھ. ان کو پتہ ہے کہ میں کس کرائٹیریا کا ایکٹر ہوں, وہ میرے اندر سے وہ کام نکالتے ہیں. اس کے بعد پھر میرے کہتے ہیں بچے تو نے بہت اچھا کیا. میں ان کے مطلب کا نہیں کر رہا ہوتا, ڈانٹ پڑتی ہے پھر اس کے بعد, لیکن بہت اچھے مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے. افتخار افی صاحب کے ساتھ بڑا مزہ آتا ہے, افی بھائی کے ساتھ, احمد کامران صاحب کے ساتھ. میں ان لوگوں کے پروجیکٹس چھوڑتا نہیں ہوں. اور ابھی احمد کامران کی سب سے بڑی بات ہے, انہوں نے مجھے کاسٹ کروانا ہوتا ہے. اب ڈائریکٹر کے ہاتھ میں جو ہوتا ہے نا وہ اتنا کرتے ہیں. وہ چاہے مجھے کوئی بھی کریکٹر, انہوں نے میرا نام ضرور لینا ہوتا ہے, اور میں منع نہیں کرتی, کیونکہ اب 15 سال ہو گئے نا, ہم چوزی ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ کریکٹر, یار اب 15 سال بعد بھی ہم یہ کریکٹر کریں, پر ان کا اتنا احترام ہے دل میں کہ وہ اگر کہتے ہیں نا کہ نہیں عالیہ کو بلا لو یہاں پر, تو ہم کرتے ہیں. آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ماڈلنگ میں؟ ماڈلنگ میں تو میں ابھی 6 سے 7 منتھ ہوئے ہیں مجھے. صحیح. اور ایکٹنگ فیلڈ میں میکسیمم مجھے 4-5 سال ہو گئے. صحیح. کس میں زیادہ مزہ آ رہا ہے, ماڈلنگ مجھے پیسوں کو نکال کے؟ ایکٹنگ میں. اچھا. مجھے ماڈلنگ کا اتنا کریز نہیں ہے جتنا ایکٹنگ کا. اچھا, اس میں آپ فیم آتا ہے آپ کو, آپ کی شکل لوگ پہچانتے ہیں. ہاں بالکل. اور کمرشل میں بھی ایسا ہے کہ لوگ, بہت سارا کراؤڈ ہے تو آپ کی شکل نہیں نظر آتی, سارا دن شوٹ پہ لگے ہوئے ہیں, آپ کا وہ کٹ ہی نہیں لگتا, پریشان ہو جاتا ہے. صحیح. ایکٹنگ میں آپ کو مزہ آ رہا ہے؟ ہاں, ایکٹنگ میں مجھے اصل میں چائلڈ ہوڈ سے بہت زیادہ کریز تھا. تو میں اپنے ابو سے کہتی تھی, ابو جب میں بڑی ہو جاؤں گی نا تو میں ایکٹنگ کروں گی. تو میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ بیٹا میٹرک کر لو پھر جو ہے میں تمہیں کرواؤں گا. جب میٹرک ہوئی تو انٹر کر لو پھر کرواؤں گا. بس وہ جب ایج جیسے جیسے ہوتی گئی تو پھر شادی ہو گئی. انہوں نے کہا شادی کر لو پھر کرواؤں گا. اچھا 2-4 بچے پیدا کر لو پھر کروا لوں گا. اچھا بچوں کو پال لو, بچوں کو کون پالے گا, گھر میں کون رکھے گا, وہ سکولنگ کر لیں پھر تم پال لو, تو پھر آپ آخر میں. صحیح. اصل میں میرا بیسکلی جو میرا تعلق ہے وہ آزاد کشمیر سے. صحیح. تو آزاد کشمیر کے لوگ اس فیلڈ میں اتنے زیادہ ان نہیں ہیں. ہاں جو ہیں وہ ڈائریکٹر, پروڈیوسر, رائٹر ہیں. کشمیر کے تو ہمارے پورا ایک فیملی ہے ماشاءاللہ سے ہمارے میڈیا میں. تو میں شاید اپنے خاندان میں پہلی واحد وہ خاتون ہوں گی جس نے مطلب کہ اتنی جدوجہد کی. ویسے ہم یہ کیوں ایسی عورتیں کیوں نکل آتی ہیں, ایک کیوں ایسی عورت نکلتی ہے پورے خاندان میں؟ میرے گھر والے بھی نا بس مجھے دیکھ رہے ہوں گے اور وہ کہیں گے ہمارے بھی پورے خاندان میں واحد میں ہی ہوں جو اس طرف نکل آئی. چلیں ہمیں دیکھ کے کوئی نکلے تو وہ اچھی بات ہے. نکلے اور اس کو قائم رکھے. اگر گھر والوں کی جو امیدیں ہم سے اور جتنی ان کی بانڈنگ ہے, اگر ہم وہاں تک چلیں تو پھر ہم سروائیو کر سکتے ہیں. اس میں اپنے شوہر کا بہت زیادہ تھینکس کروں گی کہ انہوں نے مجھے اجازت دی ہر کام کی, اور مجھے ان کی سوچ کا پتہ ہے وہ کس سوچ تک ہے. میں اس سوچ تک جاتی ہوں, اس سے آگے میں سوچتی نہیں کہ میں جاؤں, اور نہ ہی تربیت میں ہے کہ اس سوچ سے آگے جاؤں. سیم ایز اٹ از ہیئر. ڈاکٹر صاحب دل کی بات چل رہی تھی, شروع سے ہی چل رہی تھی دل کی بات, تو شو تو پورا چل ہی دل پر رہا تھا آج. کبھی دکھی دل, کبھی ٹوٹا دل, کبھی پھوٹا دل. تو کبھی ٹوٹ گیا کبھی جڑ گیا. مطلب دل کیوں جڑ گیا, مطلب ایک ٹوٹی ہوئی چیز کیسے جڑ سکتی ہے؟ دل کے بارے میں میڈیسن کے لیے بات کر رہا تھا کہ گھر میں اگر اچھا کھانا بنا لیں خواتین, کتنا کہ اس کے اندر دیکھیں سالن جو ہے نا ایک فارمولا ہے, اس کے اندر لہسن ہے, اس کے اندر ادرک ہے, اس کے اندر زیرہ ہے, اس کے اندر دار چینی ہے, اس کے اندر لونگ ہے, تو ہلدی ہے اس کے اندر. یہ ساری چیزیں جو ہے ہارٹ کے لیے بہترین ہے. اگر گھر کے اندر خواتین اچھا سالن بنا کے یہ ساری چیزیں مکمل یعنی ڈال کے اگر دی جائے تو میرے خیال سے بلڈ پریشر بھی نہ ہو, ہارٹ بھی نہ ہو, اور کوئی بیماری نہ ہو. مسئلہ تو اچھا کھانا بنانا ہے نا, باہر سے, اور اچھا کھانا ہی نہ بنائیں آج کل جو ہے تقریباً 80% خواتین جو ہے باہر سے کھانا کھا رہی ہیں, اس لیے پورا گھر بیمار ہے. ایسا ہی. آج سے اگر 10 سے 20 سال پرانی اگر آپ لیں وقت کو دیکھیں تو کوئی بیماری کم تھی اس وقت. اکا دکا
5% 10% बीमारियां होंगी। आप गांव देहात होती का ही नहीं ले थी, लें बहुत कि ये कम। चीज़ें तो मैंने उधर कभी देखा ही नहीं, किसी को हार्ट हो या उसको किसी का बाईपास हुआ हो, है ही नहीं उधर, क्योंकि उधर से ताज़ी ये चीज़ें आती हैं और उसी वक्त वो बना के खरल के अंदर। अच्छा, आप जरा ख़वातीन एक थोड़ा सा बेहतरीन दिल को बना रही- साइड पर रखते हैं जी टेबल के उस तरफ, तो थोड़ा सा मैदे की तरफ आ जाएं, थोड़ा ही नीचे जाना पड़ेगा यहाँ से इधर। तो अगर हम मैदे की तरफ आ जाएं, मैदे के- एंजाइटी, जी डिप्रेशन, स्टमक की प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस, ये सारी हमारे स्टमक से ताल्लुक़ रखती हैं। उसके लिए कुछ बताएं, क्योंकि एंजाइटी ज़्यादा होती है तो डिप्रेशन ज़्यादा होता है, एंजाइटी होती है तो फिर आप ये बीमारियों की तरफ चल जाते हैं। इसके अंदर एक बहुत अच्छा एक नुस्खा बता रहा हूँ जी जो ये हर घर सर, के अंदर आप ना होना वो चाहिए। कैमरा आपका है, जी। आप थोड़ा हर ठहर घर के अंदर कर, ये ये नहीं चीज़- है, ये कैमरा आपका नहीं है, वो वाला सामने वाला उधर जाए, वो वाला कैमरा है, तो उसमें नहीं, ना मैं जरा नहीं, इनको आप नहीं फिर देख उनको रहा। नहीं, मुझे ऐसा फील हो, सामने कैमरे को देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा। वैसे मेरे नहीं, मैं इनको नहीं देख वैसे रहा। एक बात है, आपने कहा कि इनको नहीं देख रहे, थोड़ी देर पहले अभी मोहब्बत और उस पे और फिर दुखी दिल, अभी तो उधर ही जाए, अभी हम अब वो सेट का माहौल चेंज हो गया ना। देखें, आप कुछ कह रहे थे। खुशगवार हो गया है। हल्दी ले लें 100 ग्राम, उसके बाद सौंफ ले लें 100 ग्राम और मलेठी ले लें। इनका पाउडर बना के घर के अंदर रखें और 1 चम्मच सुबह खाएं, 1 शाम। आपके अल्सर भी हार्ट के अंदर ख़त्म हो जाएगा। एंजाइटी और एसिडिटीज़ जो दाने हार्ट के जो मैदे के अंदर दाने बन जाते हैं और उसका पेप्टिक अल्सर हो जाता है, ये इसका बहुत अच्छा नुस्खा है। ये अगर प्रॉपर हल्दी 100 ग्राम और सौंफ 100 ग्राम और मलेठी, इसका बहुत अच्छे ये इसका रिज़ल्ट है और ये मैं यूटिलाइज़ भी करवाया है और इसका फंक्शन भी बहुत अच्छे हैं। तकरीबन ये 100 बीमारियों का इलाज है। अगर ये तीनों हम वज़न बना के इसका पाउडर बना के अगर यूटिलाइज़ कराएं, 1 चम्मच सुबह 1 शाम, तो ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। ये गारंटी वाला नुस्खा है। बिल्कुल जी, आपने नोट कर लिया होगा और हम फिर बाद में नोट भी कर लेंगे और फिर दोबारा मैं रिपीट भी करती रहूँगी जब जब आती रहूँगी। छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, उसके बाद वापस आएंगे, फिर आपसे करेंगे मज़ीद बातें। आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। जी वेलकम बैक। हम आ गए हैं जिगर, गुर्दे और दिल के साथ। नहीं, कसाई की दुकान पे नहीं आए जी, आलिया आलिया जमशेद की सुबह की बैठक में आए हैं, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम जो था ओवरऑल ऐसे ही लग रहा था कि किसी बकरे वाले की दुकान पे, बकरे की गोश्त वाली दुकान पे हमें, और दिल, गुर्दे, जिगर और ये चीज़ें इंसान के अंदर हैं, बकरों में भी हैं, इंसानों में भी हैं, मगर हमें उनका ख्याल रखना है, उनको बच्चों की तरह संभालना है। जो हमारे अंदर अज़ा है ना, उनको अल्लाह ताला ने रखा है और उनको संभालना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि दिमाग दिया अल्लाह ताला ने इसलिए कि हम अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करें। डॉक्टर साहब ने हमें बातें बताई, वो मैं एंड में लिख लूँगी और जैसे जैसे आती रहूँगी आप लोग हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने कौन सी दाल चीनी कही थी, काली वाली कही थी कि ब्राउन वाली कही थी, जो वो कही थी जो होती ही नहीं है। हमारे साथ हैं जी रोज़ी, अफनान एंड डॉक्टर अली और बिलाल। हमारे पास 12 मिनट है और मैं चाह रही हूँ कि पहले हम सॉन्ग सुन लें, क्योंकि दिल का ताल्लुक, रूह का ताल्लुक म्यूज़िक से। अभी आपने देखा होगा समर जाफरी आए, अच्छा, वो पहले सिंगिंग नहीं मैं कर क्या, रहे थे। आपको लग रहा है कि मैं बैठ के यही देखती अभी तक रहती हूँ? 2 गाने इन्होंने सुनाए, लगता है ये भी दिल के दुख सारे के- कवर के इकट्ठे हो गए ना, मैं तो चुन चुन के लब्बे ने चुन चुन के कि ये भी बेचारे मोहब्बत के मारे हुए हैं। चले ठीक है, अभी रुकते आपकी तरफ आते हैं। मोहब्बत के बारे में आप भी बताएं। एक हमारा प्रोग्राम आता है, बहुत हिट जा रहा है, उसमें एक सवाल होता है रिपीट, और हर बार एक ही सवाल होता है, जबकि ये हमारे नहीं है मतलब मीडिया में कि एक सवाल को हम बार बार करें, पर हम आपसे भी कर लेते हैं मोहब्बत के बारे में। आपका क्या ख्याल है? मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास, एक खूबसूरत रिश्ता है। क्या है? सॉरी, खूबसूरत रिश्ता। अच्छा, किसके साथ? जिससे भी मोहब्बत हो जाए। सही।
نہیں، ظاہر بات ہے آپ کو کیونکہ جس سب سے کے الگ محبت الگ- ہوگی اس کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہو جائے گا نا, ایک خوبصورت سا احساس آپ کے اندر آئے گا, اچھی فیلنگز آئیں گی, آپ کی چہرہ فریش لگے گا. بالکل آپ کو نئی جوانی آئے گی, چاہے وہ فیمیل ہو یا میل ہو. ڈاکٹر کیونکہ صاحب, محبت انسان کو ڈاکٹر صاحب نکھارتی ہے. ہم نے تو دل کی بات کر دی. محبت انسان کو نکھارتی ہے, کیونکہ جب محبت ہو جاتی ہے تو دل تو ہوتا ہی مطلب, لیکن وہ سچی سرور میں, محبت ہو تو پھر یہ ہاں اچھا اس کا اثر پوری باڈی پہ ہوتا ہے. میں بتا رہی ہوں, مطلب میں بھی کبھی جوان ہوتی تھی یہاں تو ابھی بھی ماشاءاللہ جوان ہے. یہ تو یہ پروگرام میں آنے کے بعد ابھی بھی آپ ماشاءاللہ ینگ لگ رہی ہیں, ایسی کیا بات. میں پروگرام نہیں بند کروانا, میں پروگرام چلانا ہے. اگر میرے کار والے نے دیکھ لیا پھر پروگرام بند ہو جائے گا. بات یہ ہے, محبت کا احساس اگر ہمارے زمانے کا دیکھا جائے ایک الگ تھا. صحیح, کہ آپ بیٹھے نا پریشان ہیں, آپ کو خیال آیا اس کا جس سے آپ کو محبت تھی, ایک مسکراہٹ آ جاتی تھی. بالکل بالکل ایسا تھا, بالکل بڑی پیاری اور صاف ستھری محبتیں ہوتی تھیں, پاک محبتیں ہوتی تھیں, اور وہ محبتیں ہی ہوتی تھیں. صحیح, یہ وہ محبتیں نہیں ہوتی تھی. تو وہ والی محبت جو ہے نا, اس میں فیلنگ ہی الگ ہوتی ہے. صحیح, کیونکہ افنان بھی ہمارا ماشاءاللہ سے اسی دور سے گزر رہا ہے, ہماری والی محبت میں. جو ہماری محبت تھی نا ہمارے ٹائم کی, کہ کوئی مقصد نہیں, کوئی مطلب نہیں, کوئی ڈیٹ پوائنٹ نہیں, کوئی کچھ اس ٹائم ہوتے ہی نہیں تھے. چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے, چھتیں ہوتی تھی, بس چھتوں پہ ہی چڑھ کے دوسرے کو دیکھ لینا, مطلب باہر جانے اصل کے. میں اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا, میڈیا اتنا ان نہیں تھا. آنیسٹلی لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے. آج واٹس اپ کال ہے, واٹس اپ میسیجز ہیں, ویڈیو کلپس ہیں, پکچر کلپس ہیں. اب کسی کو کسی مطلب وہ جو بے قراری ہوتی تھی کہیں کہیں دن بعد مہینے بعد ملنے کی, اب وہ نہیں رہی. تو پلیز آپ موبائل کا کچھ کریں, اللہ دا واسطہ ہے, کچھ ایسا حل کریں کہ یہ محبتیں دوبارہ آ جائیں, وہی پیار واپس آ جائے. کیونکہ وہ والی محبتیں تو ختم ہوئی ہیں, آپس میں بھی محبتیں ختم ہو گئی ہیں, اپنے سگے رشتوں سے بھی محبتیں ختم ہو گئی ہیں. بالکل بالکل. سال بعد انتظار ہوتا تھا کہ پنجاب سے کوئی آئے اور ہم ان کے ساتھ ملیں اور بیٹھیں, اور اگر وہ مہینہ رہ رہے ہیں تو ہم مہینہ ساری رات باتیں کرتے تھے. میری بڑی سسٹر آتی تھی اور ان کا انتظار ہوتا تھا ہمیں کہ وہ سال بعد آتی ہیں تو ہم ان سے بیٹھ کے باتیں کریں نا. کتنی ساری باتیں ہوتی تھی نا. اب تو یہ ہے کہ روز ہی فون ہو گیا, ہاں جی کی ہو رہا ہے, اچھا کی کھادا, کی پکایا, اچھا فلانے نے کی کیتا. یہ آج اتنی سی بات ہوتی ہے, وہ پوری ہو جاتی ہے. ایک چھوٹے سے موبائل فون نے جو ہے فاصلے تو کم کیے ہیں لیکن محبتیں بھی کم کر دی ہیں. بالکل کم کر دی. کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا پی ٹی سی ایل ہے کہیں نہ کہیں, اگر گاؤں دیہات میں 10 گھر ہوتے تو 1-2 میں پی ٹی سی ایل فون کی سہولت موجود تھی. اور کسی کا بھی فون ادھر آتا تھا اور پھر آواز لگ رہی تھی, او فلانے تیرا فون آیا, آ کے سن لے. ایسے ہی تھا ہمارے ٹائم پہ بھی. باہر اسٹور تھا ایک, اس کو بھائی جان اسٹور کہتے تھے, وہاں پر فون کال تھی, وہ فون رکھا ہوا تھا, اور ہمارے فیملی میں سے جو ماشاءاللہ سے جن کے گھروں میں فون تھے وہ وہاں فون کرتے تھے اور وہاں پر میسیج دیتے تھے. آپ سوچو کہ جب آتا تھا فون اور جب آ کے دروازہ نوک ہوتا تھا, آپ کی کال آئی ہے, آ کر سن لیں, کتنا اچھا لگتا تھا. تو اسی طرح اگر ہم بلال سے گانا سنیں تو اور بھی اچھا لگے. کیسے کیا کہتے ہیں, چلے بلال صاحب.
बिलाल को आज 7 दिन हो गए कि 6 दिन हो गए मेरे साथ। इसको तो मैंने ठीक करके रहना है। इसको किसी ऐसे इलाके में छोड़ के आऊँगी कि इसके अंदर से डॉक्टर अली की तरह दुख ख़त्म हो और अफनान की तरह ज़िंदगी नज़र आए। तो खैर जी, आप जब कोई बेड़ा उठा लेते हैं तो उसको सही करते हैं। हमारे पास टाइम जो था वो 12 बजे तक का था। आपसे एक्सक्यूज़ करूँगी कि आपको टाइम थोड़ा दे पाए क्योंकि टाइम थोड़ा था। बस डॉक्टर अली, आखिरी मैसेज कोई अच्छा था, मतलब हमारे टीवी, वैसे नहीं आखिरी हो, मतलब हमारे चैनल के बारे में, चैनल के बारे में कहते हैं, ज़्यादा अच्छा है। चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मैंने इनके काफ़ी प्रोग्राम देखे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता और बेहतर हो जाएगा। माशाल्लाह। और न्यू जनरेशन को यही कहूँगा कि भाई मोहब्बत भी करो तो देख के करो और एक करो और सुथरी और करो। अपने सुथरी करो। और बेस्ट यही है कि अपने घर वालों को बोलो कि एक अच्छा रिश्ता ढूंढो, अच्छी फैमिली हो, क्योंकि वो फिर लाइफ अच्छी गुजर जाती है। बिल्कुल। अफनान, आपकी तरफ आते हैं, आप कुछ और ही मैसेज दे दें। बहुत हो गई दिल दिल यार, नहीं, दिल 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 वो तो पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान। लेकिन सर ऐसे ही बस एक आपको बताया, मैं बड़ा लवली लाइव हूँ सर की बात से मुझे एक ज़रा थोड़ी सी एक बात आई सर, जो क्योंकि आपने हमारे पास सिर्फ 3 मिनट नहीं है। मैसेज मैं अपना हाँ। दे रहा हूँ। सर सिर्फ एक सवाल ये करना चाहूँगा कि मुझे ये बताइए कि मोहब्बत जो करें तो वो क्या देख के करें? बैंक बैलेंस देख के करें? क्योंकि आप बैंकर भी हैं, तो हो सकता है शायद इस बात में ही मकसद हो। मोहब्बत उसको करें जिसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक दिल है। कमीज है और एक शलवार है। तो दुपट्टा ना होवे। अगर लड़की है तो वो अकेली है, कुछ भी नहीं चाहिए, वो मोहब्बत है। ऐसे पूरा अगर आप प्रॉपर अपना देखेंगे कि रिश्ता 500 भेज रहे ने तमाम रिश्ते वालियों को लेकर माशाल्लाह। और 10 करोड़ रुपया अकाउंट में रखा हुआ है, तो वो मोहब्बत तो ना हुई। सही। सही। खैर मैं तो एक बात ठीक ही है, मजाक में आपका रहा था। आपका मैसेज था जो मैसेज वो मेरा ये देखें, वीनस चैनल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा चैनल है और अच्छी बात है। जब भी इन्होंने मुझे कॉल की, मुझे बुलाया, याद किया, मैं आया। रमज़ान ट्रांसमिशन भी की इनके साथ और भी इनके साथ शोज़ में उमन बुलाते रहते हैं। बहुत अच्छा है, सक्सेसफुल। अल्लाह ताला मेरी दुआ है कि इनको बहुत सक्सेस दे और जैसे जैसे ये लोग जा रहे हैं, इनका शो भी बहुत अच्छा है। बड़ा मज़ा आया मुझे इसमें बात करके। तो बस मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि ये बहुत आगे जा रहा होगा। रोज़ी, आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा टाइम गुजारा है, कैसा लगा? खुश रहें और खुशियाँ बांटें। छोटी सी ज़िंदगी है, ना एक दूसरे को काटें। हाँ, ये तो फिर हो ही नहीं सकता ना। मीडिया में बैठे अगर हम काटेंगे नहीं तो हम सरवाइव कैसे करेंगे? क्योंकि हमें आगे जाने के लिए ना बहुत सारे लोगों को नीचे दबा कर उसके ऊपर पाँव रख कर बिल्कुल जाना है। बिल्कुल। नहीं, ये सोच मेरी नहीं है, ये मैं वैसे ही बता रही हूँ कि जो लोग आगे जा रहे हैं वो इस तरह जा रहे हैं। बिल्कुल। उनको ये नहीं पता कि आज हम किसी को पाँव के नीचे रोंद कर जा रहे हैं, कल उन्हें भी को कोई रोंद हमें भी कोई रोंद कर जाएगा। बिल्कुल। बात चल रही थी विनिस चैनल की, यहाँ पर मैं एक बात करूँगी। अभी बात चल रही थी मोहब्बत की, बैंक बैलेंस की। बहुत सारे लोग छोटे चैनलों को, छोटे नहीं होते, ये एक पौधे होते हैं, एक बेबी पौधे होते हैं जिनको हम लगाते हैं, वो फिर ग्रोथ करते हैं और वो दरख्त बनते हैं। इसी तरह जितने बड़े चैनल आपके टीवी पर आ रहे हैं वो भी पहले बेबी चैनल ही थे, वो छोटे थे। जिस तरह ये सरवाइव कर रहे हैं वो भी इसी तरह सरवाइव करके आए थे। अगर आपको कोई कॉल आती है कि जी आप गेस्ट आ जाएं, सबसे पहले पूछा जाता है चैनल का, फिर आगे से अच्छा सोच के जवाब देंगे। ये मत करें, क्योंकि अगर आज ये बेबी है, कल इसने दरख्त भी बनना है, इसने फल भी देना है और इंशाल्लाह देगा। अगर इन्होंने हम जैसों को बिठाकर, जिनके दिल में बहुत सारी बातें थी, हसरतें थी, वो पूरी की हैं, तो आज मेरी जितने जितने लोग देख रहे हैं उन सब के मैं आज दुआ करूँगी ऐसे चैनलों के लिए जो हम लोगों को मौका देते हैं कि आप लोग आएँ, अपने दिल की बात करें। ज़ाहिर बात है हमें टैलेंट होता है तो वो हमें कहते हैं ना, बिल्कुल। नज़र आ रहा है उनको, जिनको नहीं नज़र आ रहा कोई बात नहीं, कभी तो आएगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त बिलाल आपसे हम मैसेज नहीं ले पाएंगे, सॉरी, कोई बात। क्योंकि जो लेट आएगा वो फिर जो सोया वो खोया। मैं बस तो इतना ही इसने भी- कहूँगा कि हाँ। बस ये जो होता है, मैं अक्सर देखता हूँ कॉल्स नहीं आप लोग करते तो करा करें भाई। नहीं, मैं आप पे अब- भी सवाल, अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग कॉल बिलाल कर अपनी सकते हैं, आईडी नंबर पर शो हो रहा होता है। अपने आईडी पर भी ना आप नंबर देकर आया जी, करो। बिल्कुल, मैं भी अब ये करूँगी। अच्छा जी, हम चाहेंगे प्रोग्राम से इजाज़त। आपको कैसा लगा प्रोग्राम? 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद यूट्यूब पर हमारा प्रोग्राम लग जाएगा, तो उसके नीचे फीडबैक दे दिया करें। अगर अभी आपका दिल नहीं कर रहा होता या आपके फ़ोन में बिल्कुल। बैलेंस नहीं होता
तो उधर आप दे सकते हैं। हमें दे इजाज़त इस प्रोग्राम में इस दुआ के साथ कि कल इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर, इसी वक्त 10 से 12। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां।